वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं, जिनकी मैं देखूं कि वो क्या क्या एक वक्त में कर रहे हैं, तो पहले तो मैं उससे फैसिनेट होता हूं कि जी एक इंसान एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, मैंने पॉडकास्ट से मल्टीपल टाइम्स बात की कि हम हीरोज़ नहीं बनाते अपने मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली जो लोग ऐसी चीज़ें ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें कर रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, और ज़्यादा जो अगेन ग्राउंड ब्रेकिंग और इंटरेस्टिंग करना आसान होता है, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंड होता है वो इट्स वेरी difficult to come by someone who is not only has the critical thinking to do those problem solving things, but उसी के साथ do them successfully. आज हमारे साथ मौजूद है आसिम इस्माइल जाफरानी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप, क्योंकि आपका अलवसीला ट्रस्ट है, मैंने वो पूरा का पूरा देखा, इसी के साथ साथ यू हैव स्कूल्स एंड स्कूल सिस्टम एसेंशियली आप उसको कह लें, एंड देन यू गॉटन इनटू द कंटेंट साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, जिसमें आप डिजिटल मीडिया के अंदर, जो कि एक बड़ा एक जो कहते हैं ना मॉडर्न डे की एक नई ईजाद है, जिसमें बड़े कम लोग और ख़ासकर आपके लेवल के एक्सपीरियंस के लोग जो हैं वो कम ही घुसते हैं। तो हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन गोइंग ऑन? You mean the digital media? या No, the overall आपकी जो पूरी जर्नी रही है। ओवरऑल पूरी जर्नी को तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, डिकेड हो गए, स्टार्टिंग विद मीडिया, राइट, यू नो व्हेन आई वाज नॉट सो रिलीजियस। तो उस वक्त मैं एक्चुअली मॉडलिंग करवाता था। कैटवॉक्स, मॉडलिंग, आई यूज्ड टू प्ले गिटार। अच्छा, or I was into all that stuff. अच्छा, we just had like a 5-minute conversation before camera. I would not never have imagined कि this is what I'll hear. अच्छा जी, तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ from that to this? ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि गली में जब क्रिकेट खेला करते थे, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स जो कि हम पास आउट हो रहे थे, तो वो अमेरिका चला गया, 1-2 साल बड़ा था। उसका एक छोटा भाई था, उसने हमें ज्वाइन कर लिया खेलने के लिए। बड़ा भाई चला गया, छोटे ने ज्वाइन कर लिया। छोटा भाई कुछ फलसफे टाइप का था बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, एक दिन हम खेल के बैठे हुए थे सब फुटपाथ के ऊपर, तो कहता आपको तुम्हें पता है मैंने मौलवी साहब की तफसीर में पढ़ा है, हम जहाँ बैठे ना हो सकता है यहाँ जिन्न हो, अच्छा, और हो सकता है यहाँ उनका घर हो, और हो सकता है हमसे नाराज़ हो रहे हैं। दैट फैसिनेटेड मी, राइट। तो मैंने कहा तुमने कहाँ पढ़ा? उसने कहा कि मौलवी साहब की तफसीर पढ़ा हूँ आजकल, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैंने कहा गिव इट टू मी ऑल्सो, दैट्स इट। And you started reading and you started. वो जब हाथ लगा कुरान, और जो कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, दैट चेंज कंप्लीटली। इंटरेस्टिंग। हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो बस चल रहे होते हैं उसमें कि जी जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसी में करते रहो। डिड यू फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन व्हाट यू रेड एंड व्हाट यू वर टॉट? जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी उसके बाद फॉर्मली सीखना शुरू किया, कई उस्तादों से पढ़ा, कई सालों तक पढ़ा, और डेली एक टाइम मखसूस कर लिया कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स अ डे काम के साथ पढ़ना है, यू नो। और फिर पढ़ाया भी बहुत साल, अब तो बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, टीचर्स ट्रेनिंग में भी, और उसके मैंने तफसीर भी पढ़ाई है, सूरह बकरा 3 साल में। अच्छा, तो बट आई हैड 100 प्रेजेंटेशन इन दैट, बिल्कुल नए सिरे से कि कुरान क्या कह रहा है। तो यस, डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली डिफरेंस नहीं होता तो हम सब इस हाल में नहीं होते। Makes a lot of sense. तो जो ओरिजिनल कंटेंट है और जो उसका आज उसका जो शो ऑफ कंटेंट है, तो obviously there's a big difference to it. And was that what inspired a lot of what you're doing now? I mean, I feel like people are, ये बड़ा interesting है. A lot of times when I've met people who've sort of gotten really into religion in terms of के समझने की कोशिश की और तफसीर में गए और वो सारा कुछ हुआ, तो वो हमेशा एक बॉटम लाइन पे आते हैं और वो इंसानियत है। somehow you know, हमें सुबह शाम बहुत चीज़ें बेची जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअली रिलीजन को समझ रहा है वो इंसानियत के को एट कोर रखता है, right? And I feel like a lot of what I see, and we're gonna get into that as well, but was that a major inspiration to what you're doing now? मेनली मेजर इंस्पिरेशन जो थी ना, वो कुरान से जब जुड़ा मैं, तो इट फेल्ट लाइक के देयर इज समथिंग टू लाइफ व्हिच आई रियली डिडंट नो अबाउट। यानी लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। इट हैज़ समथिंग एल्स, इट हैज़ अ पर्पस। तो राइट, जब कुरान पढ़ना शुरू किया, तो फिर ऑब्वियसली जब कुरान पढ़ते हैं तो आप नंबर 2 चीज़ हदीस के ऊपर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आते हैं। तो जब 7 मिनट की सीरत और वो पढ़ना शुरू किया, तो दैट रियली 360 डिग्री चेंज माइंड सेट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि जो मुझे उस्ताद मिले वो नहीं थे जो बड़े सख्त हों रिलीजन में, राइट। तो मुझे वो मिले जो बहुत, जिन्होंने खिला पिला के, मस्तियाँ करके और इस तरह से समझाया दीन।
تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں بھی آج جب سکھا رہا ہوتا ہوں تو اس میں مستیاں بہت کر رہا ہوتا ہوں اور جوکس بہت کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ میں نے سیکھا انہیں استادوں سے. سو اس لیے کبھی بھی بہت زیادہ کسی بھی چیز کی, آئی وونٹ سے ایکسٹریم از اے رائٹ ورڈ بیکاز ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ میننگ آف ایکسٹریم, رائٹ, بٹ یہ کہ اٹ ہیز آلویز بین اے بیلنس کائنڈ آف تھنگ فار می, کہ یعنی ایک طرف نہیں کہیں کھنچ کے رہ گیا کہ بالکل ہی نہیں. آئی مین اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں نا, یا میں گروئنگ اپ a lot of the things that connected me or rather جب بھی میں جو ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں نا ایک آرگنائزیشن کے, جس طرح فار ایگزامپل ہوتے ہیں تو آرگنائزڈ ریلیجن کے بھی ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ تمام ٹچ پوائنٹس جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, اور جب اس میں ہوتا یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اٹس ویری پور مارکیٹنگ, بیکاز اف یو گوئنگ ٹو بی دیٹ سخت, تو جب تک آپ ڈنڈے سے پکڑ کے کھڑے ہوئے تب تک تو وہ ہو رہا ہے, دا منٹ ڈنڈا ہٹا تو وہ ہٹ جائے گا. اینڈ واٹ یو آر سیئنگ اسینشلی وہ اس سے ہوتا ہے یہ کہ وہ پھر لائف لانگ آپ کے اندر رہتا ہے, دوسرا ہو نہ ہو آپ چیز کو ایکچولی سمجھتے ہو, کرٹیکلی سمجھتے ہو. تھوڑا سا میں I'm gonna get into what you do for the viewers as well who don't know. آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک جو الوسیلہ ٹرسٹ ہے پرٹیکولرلی, میں اس میں ذرا جاؤں گا کہ ایک اٹس سارٹ آف لائک اے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن, بٹ ہم جب پاکستان میں بات کرتے ہیں ہم ویئر اے کنٹری جہاں پر ٹیکس کم دیا جاتا ہے, چیریٹی بہت زیادہ دی جاتی ہے. اچھا, اس کی بھی بڑی آپ کو سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جنرلی لوگ جو ہیں وہ جس چیز کو ٹرسٹ کریں گے وہ اس طرف منی اسپینڈ کریں گے, ایسے ہی. So they certainly trust charity more than they trust the government, right? کہ وہ اور their ability to do certain things. گورنمنٹ شور بھی بڑا ڈالتی ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اور ہماری تو بڑی ساری our hands are tied, but then there are organizations like yours جنہوں نے پروو کیا کہ یار اگر کرنے والے ہوں تو آپ کیا جا سکتا ہے. اکانومی کی اگر میں بات کروں اور رادر جب میں چیریٹی کی بات کروں تو ہمارے ہاں یہ چیریٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ہم چلتی ہوئی روڈ کے اوپر کسی کو کھانا کھلا دیا, یا ون ٹائم چیریٹی کر کے ہم اپنا, اور یہ بھی چیز مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. گروئنگ اپ مجھے یاد ہے کہ وہ نا چیزیں آتی تھیں کہ یہ کرو گے تو 500 نیکیاں ملیں گی اور یہ کرو گے تو 750 نیکیاں ملیں گی. تو میں اس وقت چھوٹا تھا, میں سوچتا تھا کہ یار کون بیٹھا یہ نا یہ گن رہا ہے کہ کتنی وہ ہیں, اور وہ ہوتا اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کا چیریٹی یہ ہو گیا تھا کہ یار اپنا جنت کا ٹکٹ, ناٹ رادر کہ میں کسی انسان کے اوپر کیا افیکٹ لے کر آ رہا ہوں. اینڈ سو I viewed charity recently, I started viewing charity in a cynical eye کہ یار یہ تو ہم ایک کنٹینیوس سائیکل بنا رہے ہیں. میرے ساتھ کوئی بندہ کام کر رہا ہے, میں اس کو ایک سرٹن تنخواہ دیتا ہوں, اس کا جاننے والا جاتا ہے اور کام چھوڑ کر if he starts asking for money, he's generally making more money than him, so he's encouraging him to also leave and do that as well. پھر میں نے آپ کا ماڈل دیکھا, اور آپ کا ماڈل از اے ویری سسٹینیبل ماڈل ان ٹرمز آف کہ آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, رائٹ. مجھے تھوڑا سا اگر آپ سمری کے ساتھ بتا سکیں گے کیا کیا کر رہا ہے اس وقت الوسیلہ ٹرسٹ. دیکھیے ایگزیکٹلی اسٹارٹ آف پوائنٹ وہی تھا جو آپ نے کہا کہ ہر انسان کچھ خیر کرنا چاہتا ہے. جب کسی کو دیکھتا ہے کہ ٹربل میں ہے, یو ڈو وانٹ ٹو ہے, اور جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں تب تو آپ چاہتے ہیں کہ کرو, اور وہ بھی آپ اگر 500,000 روپے دے بھی دیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنا اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا. بٹ یو ایٹ دا سیم ٹائم یو ڈو نو کہ اس سے اس کو بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, رائٹ. تو یہی آئیڈیا تھا کہ اچھا پھر غریبوں کو نہیں دینا بیکاز وہ جو ہوتے ہیں وہ بیگرز جو ہوتے ہیں وہ پھر پروفیشنلز ہوتے ہیں, سو یو ڈونٹ گیو دیم, سو واٹ ڈو یو ڈو, رائٹ. آپ نے ایک طرف سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا بھائی یہ پروفیشنل سے میں نہیں دے رہا, بٹ دین پرابلم ریمینز, وہ پروفیشنل کراتے ہیں, کر رہے ہیں اس کا, رائٹ. تو اس پہ میں نے اس کا سولوشن نکالا تھا کہ بسکٹ کے ٹکی پیکس گاڑی میں رکھنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہو چلو یہ دے دیں گے, ایسے دل کے بلانے کو غالب خیال اچھا, لیکن ہوا یہ کہ زیادہ تر میں خود ہی کھا جاتا تھا. ایسا نہیں, اپنے آپ کو بیوقوف مت بناؤ, لیٹس ڈو سم تھنگ. تو وہاں سے دیٹ واز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اوکے اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پروفیشنلز انہیں دینا صحیح نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں ضرورت مند تک کیسے پہنچوں. تو وی اسٹارٹیڈ, ہم 3 دوستوں نے مل کے شروع کیا. اوکے وی ہائرڈ اے پرسن, ہم نے کہا کہ جو بیگرز آئیں گے کچھ آئیں گے, we'll give you your number, you're going to verify them, right, and if they are verified then we'll help them out and we'll help them کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں, right, انہیں روزگار کروا کے دیں گے, right. So وہ آپ نے how it started, وہ اس بندے کو کریڈٹ ایجنسی بنا دیا کہ جی وہ کریڈٹ چیک کر کے جو ہے وہ exactly. اور پھر اس کے بعد what did you start doing with them? بس جب روزگار شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو میرے 2 دوست تھے وہ ایک ایک کر کے دبئی چلے گیا. I was the only one left, تو پورا مجھے ہی سنبھالنا تھا. اس کے بعد تو میں نے اس کو اور پلان کیا, آرگنائز کیا, اور اس کے بعد اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلانا شروع کیا. پھر یہ دیکھا کہ 70% ریٹرن آ رہا ہے, رائٹ, 30% نہیں آ رہا. تھوڑا سا میں جسٹ ٹو سارٹ آف فار دی ویورز, فار دوز ہو ڈونٹ نو, روزگار میں اسینچلی آپ یہ کر رہے تھے کہ آپ مائکرو لونز دے رہے تھے, مائکرو فائنانس لونز دے رہے تھے. ڈفرینس یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ خرید کے دیتے ہیں, کیش نہیں دیتے, رائٹ.
تو اگر کوئی آ کے ویریفائی بھی ہو گیا کہ اس نے ٹھیلا لگانا ہے اور اس کے لیے 30,000 روپے چاہیے, تو ہم وہ ٹھیلا جو خریدے گا وہ خرید کے دیں گے, جو فروٹ اس کو خریدنا ہے ون ٹائم وہ خرید کے دیں گے. میک شیور دیٹ منی از گوئنگ ویئر, جہاں ڈونر نے جس کام کے لیے دیے ہیں پیسے. اچھا, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ٹھیلے کے نام پہ موبائل فون لے لیا. نہیں, that's not possible. رائٹ. اور وہ پھر وہ ٹھیلا لے لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو وداؤٹ انٹرسٹ آپ کو ریٹرن کرتا رہتا ہے. انٹرسٹ ریٹرن کرتا ہے, اور جو ہمیں صحیح سے ریٹرن کرتا ہے اس کو ہم عید پہ بھی ایک قسط چھوڑ دیتے ہیں, اکثر عیدی دیتے ہیں. کسی اور مشکل میں آ جائے اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے بچوں کو پڑھنا اس کی اسکول فی میں ہیلپ کر دیتے ہیں. یہ ساری سائڈ کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. رائٹ. پھر اس میں جب آپ نے دیکھا کہ جی ریٹرن ریٹ آن ایوریج کیا آ رہا تھا؟ 70%. اچھا, Why was that? Like یہ بس جنرلی ایسا تھا یا کوئی اس کے پیچھے؟ 30% ہم نے ریسرچ کی کہ کیوں نہیں آ رہا, تو اس میں پتہ چلا کہ جو نیتاً ڈیفالٹرز ہیں جو چیٹ کر رہے ہیں وہ 2% ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, باقی واقعتاً مجبور ہے. اس زمانے میں MQM کا بڑا دور تھا اور وہ لوٹ لیا کرتے تھے, یا بارش ہوئی ٹھیلا خراب ہو گیا, تھنگس لائک دیٹ. میجر چیز نظر یہ آئی تھی کہ گھر میں کوئی بیماری آئی, اس کے چکر میں انہوں نے بیچ دیا سب کچھ, اور وہ بیماری کا علاج ہو گیا اور وہیں کے وہیں دوبارہ کھڑے ہوئے. دیر کمز کہ ہم کیا کریں, لیٹس اوپن اپ مرکز شفا, رائٹ, کلینکس. تو ہم نے کہا کہ وی ہیڈ این آپشن کہ ہم کوئی چلو ایک جگہ ہاسپٹل کھول لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہاسپٹلز آلریڈی اس ٹائپ کے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کا وہاں آنا کھڑے ہونا وہ ایک بڑا, لیٹس گو ٹو دیئر پلیس. تو ہم نے غریب علاقوں میں جا کے کلینکس کھولنا شروع کر دیا, اور اس وقت ہمارے 6 کلینکس ہیں, 10 to 12,000 پیشنٹس پر منتھ ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور اس میں کیا ہوتا ہے, لائک از اٹ سبسیڈائزڈ؟ اٹ از OPD. رائٹ. ہم جب شروعات کیا تھا تو 10 روپے لیتے تھے, جس میں علاج اور دوائیاں دونوں دیتے تھے. ناؤ اٹس 30 روپیز. رائٹ. لیکن ابھی بھی 20% وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں دے پاتے, تو ہم نہیں لیتے ان سے. رائٹ. اور وہ آپ نے سارٹ آف ایک وہ دے دیا نا کہ انسینٹیو, ورنہ پھر ہر بندہ آ جاتا ہے. ہمارا ماڈل کچھ یہ ہے, واٹس دا پوائنٹ آف, بیکاز آئی نو کہ 30% ڈزنٹ پے دی بلز. ایگزیکٹلی. ہمارا ماڈل یہ کہ ہم 3 قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے, تاکہ کل میں نہ بھی رہوں تو ٹرسٹ جو ہے فائنینشیلس کی وجہ سے کبھی بند نہ ہو. رائٹ. تو ایک چیز یہ کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں کچھ چارج ضرور کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہم نے 30 روپیز چارج کر لی, تو لیٹس سے ہماری 100 روپیز پر پیشنٹ کاسٹ ہے, بٹ 30 ہم نے لے لیے. رائٹ. سیکنڈ, ہم ڈونیشن ریز کرتے ہیں جو ہم پاور باکس کے اوپر آئیں گے, ایک وہ ہمارا ڈونیشن. تھرڈ, ڈونرس. یہ تینوں ملا کے کور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 30% از ڈونیشن, ریسٹ ٹرسٹ جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل ہے اس وقت. رائٹ, میکس لاٹ آف سینس. اس کے بعد پھر دین یو ہیو لائک اگین, آپ نے یہاں پہ نہیں آپ روکے, آپ نے یہ دیکھا کہ جی ٹھیک ہے, اف آئی ایم ایبل ٹو ہیلپ اے فیملی ناؤ ارن اے ریسپیکٹیبل سسٹینیبل انکم, بٹ وہاں پر جو اس کے پرابلمز آ رہے تھے ہیلتھ کے, آپ نے کہا کہ میں اس کو سارٹ کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد پھر آئی نو دیر آر اے بنچ آف ادر تھنگز ایز ویل, سو واٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ فار یو؟ نیکسٹ اسٹیپ واز رہن سہن. رائٹ. اب کہا کہ ان کا اور کیا مسئلہ, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب کچھ بھی سامان خریدنے جاتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے, رینج سے باہر ایک ٹیبل بھی نہیں خرید سکتے. رائٹ. تو واٹ ڈو وی ڈو؟ سو کیم اپ ود این آئیڈیا کہ ٹھیک ہے, لوگوں کے گھروں میں بہت سامان ہے جو نکالنا چاہتے ہیں. رائٹ. تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ سامان دے دیں, ہم کارخانے لے کے جائیں گے. وی ڈنٹ وانٹڈ کہ ہم پرانا سامان دیں. سو واٹ وی ڈیڈ واز کہ ہم نے تاریخ روڈ کے پوش ایریا میں ایک شو روم لیا. اچھا. ٹھیک ہے. اور ایک کارخانہ لیا, اور ہم نے کارخانے میں پہلے ہم آپ کا سامان لے کے جاتے ہیں, ہم نے کارپینٹرز رکھے ہوئے ہیں, لوگ رکھے ہوئے, اس کو برانڈ نیو بنا دیتے ہیں. پھر وہ تاریخ روڈ کے شو روم پہ آتا تھا, اور شو روم میں آ کے وہ اسی طرح جیسے آپ ڈفرینٹ شو رومس پہ جا رہے ہیں برانڈ نیو خرید رہے ہیں, لوگ آتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ کون لوگ آتے تھے, جو ویریفائڈ ہوتے تھے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں, اس لیول پہ ہیں, 30,000 بلو آمدنی ہے فیملی کی, ان کا کارڈ بنتا تھا. وہ آئیں گے اور وہ 10,000 والی چیز 1,000 روپے میں لے کے چلے جائیں گے. اچھا, سو ایون دا بائر از یو ناٹ الاؤنگ اینی ون ٹو جسٹ بائی اسٹف, یو ناٹ الاؤنگ کہ یار میرے پاس یہ سامان آ رہا ہے تو میں تو اب اگین وہ 10,000 کا جو ہے وہ برانڈ نیو ہو کر آ رہا ہے, تو آپ کا 5,000 کا اگر بائر خرید رہا ہے تو وہ آپ اس کو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو الاؤ یو نو جو وائٹ کالر بندہ ہے بیچارہ, شریف آدمی ہے, سفید پوش ہے, اور وہ یو نو سستے میں لینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ہی صرف الاؤ کریں گے, اس کو دے رہے ہیں تاکہ اس کے گھر میں بھی فریج جا سکے, یا انٹرسٹنگ یعنی بیسک گھر کا سامان جا سکے. کہ وہ یعنی ہم جہیز وغیرہ کے اس میں نہیں پڑتے, بٹ انفارچونیٹلی معاشرے کا ایک پارٹ ہے. تو ہوتا یہ کہ ایک غریب فیملی آتی ہے اور 20,000 روپے میں پورا بیڈ روم سیٹ لے جاتی ہے. رائٹ. صوفہ سیٹ لے جاتی ہے, برتن لے جاتی ہے, کپڑے, جوتے, لائک ایوری تھنگ اوور دیر. اینڈ اسینچلی آپ کو کاسٹ آف پروڈکٹ نہیں پڑ رہی, بیکاز پروڈکٹ جو ہے وہ تو ڈونیٹڈ ہے, پروڈکٹ ڈونیٹڈ. آپ کی کاسٹ آف ریفربنگ آپ چارج کر رہے ہیں اس کو, وہ ہم چارج کر رہے ہیں, وہ بھی پوری نہیں نکلتی. مطلب ہم جسٹ 10%. اکثر لوگ, ایک صاحب نے ہمیں امریکہ سے شفٹ ہو رہے تھے, ان کے 20 فٹر کنٹینرز تھے. اچھا. 4 برانڈ نیو سامان تھا سارا,
somehow سامان آ گیا, ان کا پروگرام کینسل ہو گیا شفٹ ہونے کا. He donated all containers to us. مطلب کچھ نہیں تو 60-70 لاکھ روپے کا سامان اس کے اندر بھرا ہوا تھا. اچھا. تو اس کے اندر ایسا بھی فرنیچر تھا جو پھر صرف آپ کی الماری جو ہے نا وہ 8-10 لاکھ روپے کی ہوگی. تو وہ بھی ہم نے غریبوں کو کہا اس کا تو ہم 10% بھی نہیں چارج کر سکتے, وہ تو بھی نہیں بھیجے. تو بھی جس سیٹ ہو کے 3000 کی الماری لے جاؤ. لوگ لیپ ٹاپس دے دیتے ہیں. ابھی ایپل کا لیپ ٹاپ آیا تھا, ریٹیل تھا, اچھا 2000 روپے 2 لے جاؤ. Interesting. So you're doing technology as well. You're doing all sorts of those things as well. Yes, exactly. جو بھی آج from needle to elephant, we say Rehan accepts everything. And then Rehan has another component as well. Exactly. جب یہ آئیڈیا میں نے لانچ کیا نا تو ایک ہمارے ڈونر تھے, انہوں نے کہا کہ I love this idea. تو میں نے کہنے لگا کہ اس میں جو ہیلپ چاہیے مجھے بتانا, رائٹ. تو میں نے کہا کہ اس میں تو ہیلپ نہیں چاہیے, البتہ میں غریبوں کو ساتھ میں راشن دینا چاہتا ہوں ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں. انہوں نے کہا کہ کتنا فنڈ چاہیے. میں نے کہا اتنے لاکھ مہینے کمٹ کیجیے. تو انہوں نے کہا میری طرف سے ڈن. اور ماشاء اللہ 4 سال ہو گیا آج تک وہ کنٹینیوس دے رہے ہیں. تو پھر ہم نے راشن کا یہ کیا کہ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 80 روپے میں ملے گی. رائٹ. 20% ڈسکاؤنٹ اسی کارڈ کے اوپر. دس I find very interesting کہ آپ کا کنسسٹنٹلی وہ سبسڈی ماڈل ہے, رائٹ. لائک آپ اسینشلی یہ نہیں کہہ رہے کہ یار میں راشن کا میں ایک پیک بنا دوں گا ہر فیملی کو, ایک آٹے کی بوری, 2 چائے کے پتی, کیونکہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ اٹس ان آپٹیمائزڈ. اس میں ہوگا کیا کہ ڈیمانڈ سائڈ کے حساب سے آئے گا. اب جس بندے کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے حساب سے اپنا ڈسکاؤنٹ اویل کر کے اور آپ اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بٹ اس کا اپنا بائی ان ہونا بڑا ضروری ہے. لازمی بات ہے. بیکاز دیکھیں قوم کو مزید فقیر نہیں بنانا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کام کرنا چاہتا ہو, محنت کرنا چاہتا ہو اور ہم اس کو اس کے پیر پہ کھڑا نہ کریں. وہ تو اللہ کے اختیار میں آخری میں وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن جتنے بھی آ جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس سولوشن موجود ہے. اور ود ان یور سچ اے ہیوج انفراسٹرکچر, اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو تو آپ صرف اور صرف جابس کے تھرو ہی سسٹین کرا رہے ہوں گے جو کہ آپ کے اس میں ہی کام کر رہے ہیں. ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں. روزگار ہر مہینے کئی لوگوں کو جابس کرواتا ہے, کہ رکشہ خرید کے دیتا ہے, کوئی ٹھیلا لگاتا ہے. یعنی تو محنت کرنا چاہتے ہو, وی آر ہیئر. Are there any numbers to this as well? کہ اب تک آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے روزگار میں, کتنا آپ کا ڈونیشنز آ چکے ہیں؟ first project and started from 2017. اچھا, so it's been 4 years. 2007 sorry. 14 years. 14 years روزگار کو. اچھا. اینڈ کوئی آپ کے پاس میکرو نمبرز ہیں کہ کتنی ڈونیشنز آ چکی ہیں اب تک؟ واہ, سارے پروجیکٹس ایک طرف, ہم جو کام کرتے تھے امتی ڈیزاسٹر ریلیف جو ہم نے سیریا, برما, صومالیہ, پاکستان میں کووڈ میں, بارشوں میں. اور میں آپ کو صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میری ذاکر نائک سے 1-to-1 میٹنگ ہوئی تھی. اچھا. اینڈ ہی سیڈ کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ڈونر ملک ہے. اچھا جی. اور یہ سارا پاکستان سے گیدر ہوتا ہے سارا. یو ایس اتنا ڈونیشن نہیں دیتا جتنا پاکستان ڈونیشن کرتا. مطلب پاکستانیز آر لائک امیزنگ. پاکستانیز آر امیزنگ. فگر جو ہیں دیٹ گوز لائک 0.000 آپ لگاتے رہیں, اور اتنا پاکستانی ڈونیٹ کرتے ہیں صرف پاکستان کے لیے نہیں, یو نو لائک اینی ویئر ان دا ورلڈ wherever it's required. پاکستانی کھڑے ہیں. But that's something I find very fascinating کہ اتنی ڈونیشنز آ رہی ہیں. why have we been unable to find these sustainable, or why haven't been able to get out of the whole cycle, right? کہ ہاں کانسٹنٹلی ہمیں ریکوائرمنٹ, اور ہر سال بڑھ رہی ہے وہ ریکوائرمنٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فنڈامنٹل فلا ہے اس پوری ایکویژن کے اندر؟ یو آر اے پرابلم سالور. میں نے دیکھا کہ آپ کانسٹنٹلی اس کو سالو ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ہر سال اٹ سیمز لائک, اینڈ اگین آئی ایم این آؤٹ سائڈر, اٹ سیمز لائک کہ وی نیڈ اور وی ریکوائر مور اینڈ مور ڈونیشنز ٹو کور آور پیپل. دیکھیے ریزن بڑی سمپل سے, آپ کے پاس ڈرائیور ہے جی, کیا سیلری دیتے ہیں؟ 18,000 20,000. آج سے 5 سال پہلے کتنی دے رہے تھے؟ 5 سال پہلے تھا نہیں, بٹ آئی تھنک میرا خیال 15. کتنا فرق آیا 5 سال میں؟ 3,000 روپے. 3,000 روپے کا. وہ جو 15,000 روپے کی سیلری اس کی تھی 5 سال پہلے, اگر آپ وہی سیم چیزیں خریدنا چاہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ 35,000 چاہیے, لیکن سیلری صرف 3,000 بڑھی ہے, ایکسپینس ڈبل ہو گیا. رائٹ. اس لیے جو اوور آل معاملہ ہے وہ غریب سے تر ہو گیا. مسئلہ یہ آ رہا ہے سارا کہ جس لیول پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس لیول پہ سیلری بڑھ رہی ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ جو غریب تھا جو 15 سال پہلے, ایک یعنی ہماری پوری ورکنگ ہے نا اس پہ, ہماری ورکنگ تھی آج سے آپ سمجھ لیں کہ 5-6 سال پہلے کہ اگر کوئی 15,000 روپے کما رہا ہے تو زندہ رہ جائے گا, ٹھیک ہے, اس کا گھر کا جھوپڑی کا کرایہ یہ ٹھیک ہے, اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے یا 100 روپے والے میں جا رہے ہوں گے, دیٹس اٹ. بٹ اب 30,000 والا جو ہے نا,
اب ہمارا فگر آ گیا 40,000 پہ کہ جو 40,000 بھی کماتا ہے نا وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اچھا. اس لیے کہ ہی ہیز نتھنگ. اس کا بچہ 500 روپے والے اسکول میں نہیں جا سکتا, اتنا ایکسپینسو ہو گیا. جھونپڑیوں کا کرایہ جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے گھر جن میں پینٹ پلستر نہیں ہوا ہوا, ان کا کرایہ 10,000 روپے, 12,000 روپے, 8,000 روپے. بجلی کا بل ان کا الگ ہے, چاہے کنڈا دیتے ہیں اس کا الگ ہے. تو اب تو بیسک ایکسپینس کھانے کا اور یہ ملا کے یو ڈن. تو آپ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیلپ کرتی رہیں, آن دی ادر اسکیل وہ اتنا ڈیپ ٹرینچ ہے جس کے اندر یہ مسئلہ پھنسا چلا جا رہا ہے ایز اے ہول نیشن کے اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ. اور اگر یہ آرگنائزیشنز نہ کریں تو پھر تو آپ چوری ڈکیتی ان کاموں یہ تو, اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ہمیں اکنامک صورتحال جو ہے وہ آج کل ایز سون ایز گاٹن ورس, تو ساتھ ہی جو ہے لا اینڈ آرڈر بھی تباہ ہو گیا آپ کا اس کے ساتھ ہی. اور اب تو اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے کبھی اتنی خراب نہیں دیکھی. اچھا. بٹ سو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں فار ایگزامپل کہوں کہ کیونکہ میں دیکھیں دا ریزن وائی آئی پرٹیکولرلی آسک دس کویسچن ایز ویل واز یس, اگر میں کہتا ہوں کہ یار لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی, تو ہم چیریٹی کو انفیوز کرتے ہیں. سو اگین انفلیشن آپ کی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ سائڈ بڑھ رہی ہے, رائٹ. سپلائی سائڈ پہ پرابلم آ رہی ہے. ڈیمانڈ سائڈ پہ اگر بڑھ رہی ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یار ایکوالٹی بھی آؤٹ ہو رہی ہے, امیر ہوتے جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, بٹ اگر اس کو بھی سالو کرنے کے لیے امیر کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی جنت کی ٹکٹیں نکالنے کے لیے نا وہ اور ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر, رمضان میں یہی ہوتا ہے. فرسٹ ویک اور رمضان میں جائیں تو آپ لوور کلاس کو سپورٹ کرنے کے لیے مڈل کلاس کو تباہ کر دیتے ہیں, رائٹ. کہ آپ جاتے ہیں اور چیریٹی کی مد میں آپ آٹا دہی یہ وہ اپنی جنت کی ٹکٹ کے لیے. دیکھیے وہ ناشتے میں نٹلا دے رہے ہیں, پک چیز دے رہے ہیں, مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہاؤ ڈز اٹ ورک, واٹس دا نیڈ. اب ایک آدمی کو جس کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے, اس کو آپ ہاتھ نیچے والا ہے, اس کو بٹھا کے آپ چیز دے رہے ہیں اور نٹلا دے رہے ہیں باہر کا, یہ بھی نہیں کہ آپ لوکل کمپنی کا دے رہے ہیں, وہ کھلا رہے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر تو اکانومی پہ تو وہ ہٹ پڑ رہی ہے اسینشلی. اینڈ آئی فیل لائک کہ دیٹس وائی دیر آر آرگنائزیشنز لائک یورز ایز ویل, اینڈ وہ بیسکلی تو پروڈکشن میں ہیلپ کر رہے ہیں نا, سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اگر نوکری بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی اکانومی, اٹس ناٹ جسٹ چیریٹی فار دا ہیومن, it's charity for the economy as well. Exactly. Where you're helping businesses start, you're helping in drive investment. پہلے بڑی دفعہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی it's investment versus charity. So ایک بڑی آرگیومنٹ ہے ایج اولڈ کہ جی میں چیریٹی کر لوں, I feel good about myself and it's a good thing as well overall karma کے لیے. But then the alternate side says کہ آپ انویسٹمنٹ کرو, اس سے بھی یہی فائدہ ہو رہا ہے, اس سے ہی وہ سارا کا سارا ہو رہا ہے. So go آپ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کر لو, لیکن انویسٹمنٹ کرو. What you've done here is کہ آپ نے درمیان کا راستہ ایک نکالا ہے جس میں آپ کی چیریٹی از ناٹ اونلی گڈ فار یو فار یور آخرت, بٹ آلسو ڈائریکٹلی ہیلپس دی اکانومی. ایگزیکٹلی. ہاؤ ڈز دیٹ ورک آؤٹ ان یور اسکوپ؟ دیکھیے ہمارے لیے تو بہت اچھا جا رہا ہے, بیکاز ہماری چیریٹی الوسیلہ کے پروجیکٹ 70% سیلف سسٹینیبل ہو گئے ہیں الحمد للہ فائنینشلی. اچھا. اور ہمیں امید ہے اگلے 2 سال میں 100% سسٹینیبل ہو جائیں گے. صحیح ہے. وچ وڈ مین کہ ہمارا جتنا بھی ایکسپینس ہے رائٹ, وہ سارا کے سارا اگر میں نہ بھی ہوں تو فائنینشیلس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ سارے کام بند نہیں ہوں گے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجیے کہ فائنینس ایڈی صاحب کون نہیں جانتا, رائٹ. لیکن اب آپ دیکھ لیں ان کے انتقال کے بعد ایڈی فاؤنڈیشن کہاں کھڑی ہوئی, رائٹ. کیوں نہیں ہے؟ فیصل سے پوچھا, فنڈس نہیں. ڈونرز ایڈی صاحب کے منہ پہ دیتے تھے, دے بیکڈ آؤٹ, رائٹ. میں نہیں چاہتا کہ ہو. میرا ایک اپنا ٹارگیٹ تھا کہ مجھے آرگنائزیشن کو سیلف سسٹینیبل بنانا ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اس ٹارگیٹ پہ لا کے کھڑا بھی کر دیا. اور اس میں یو ایکچولی اسٹارٹیڈ, تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ریگولر ڈونیشنز آتی ہوں گی, جی آپ کا اسٹینڈرڈ ٹرسٹ کے لیے آ گئے, دین یو کین ایلوکیٹ دیم اکارڈنگ ٹو یور پروجیکٹ. جی بالکل. اکثر ڈونرس کہہ دیتے ہیں اس پروجیکٹ میں تو ہم اس کو وہاں خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں کامن اٹس اپ ٹو یو ویئر ایور از نیسسری, تو پھر اس کو جہاں ہمیں نیڈ ہوتی ہے وہاں یوز کر لیتے ہیں. اینڈ از دیر ریکرنگ ڈونیشنز ایز ویل؟ اس طرح میں ان کا دیکھتا ہوں سٹیزن فاؤنڈیشن کا ایک ماڈل ہے کہ جی ہر مہینے کے حساب سے وہ آپ کو چارج کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ڈونرز ہیں جنہوں نے منتھلی کمٹ کیا ہوا ہے, اور بہت سارے جو رمضان میں ون ٹائم دے دیتے ہیں. اچھا. تو دونوں قسم کے ڈونرز ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کا ایک پاور واٹس اٹ کالڈ, پاور باکس. سو دیٹس این انٹرسٹنگ کانسیپٹ. اس کا کیا وہ پاور باکس ایک آئیڈیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے چیزوں کو سیلف سسٹینیبل بنانا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک حل جو چیریٹیز کرتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کوئی پراپرٹی خریدیں گے, اس کا رینٹ آئے گا, تو وہ ہم سیلف سسٹینیبل, وچ مینس یو نیڈ ٹو ہیوج اماؤنٹ آف چیریٹی آپ کو فکس ایسٹ میں ڈالنی ہے جہاں سے آپ کو اتنا ریٹرن آئے کہ آپ اپنی آرگنائزیشنز رن کر سکیں, رائٹ. تو وہ جو پیسہ ایکچوئل میں غریب کے ہاتھ پہ جانا تھا وہ اب ہیوج اماؤنٹ آف
سیونگ میں چلا گیا, رائٹ, جو کہ غریب کے ہاتھ میں نہیں پہنچا. تو آئی وانٹیڈ کہ نہیں اتنا پیسہ تو میں نے نہیں دینا, ٹھیک ہے, میں تو غریبوں کو پہنچانا. تو ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ, میں نے آئیڈیا سوچا, اللہ سے دعا مانگی, تو مجھے یاد آیا گلک. رائٹ, تو گلک کو بھی میں ماڈرن پاور باکس کے اس میں چینج کر دیا کہ اٹس اے ٹیشو باکس, اس میں لائف لانگ کیلنڈر ہے, اٹس کوڈیڈ, تو آپ ہم سے فری لے لیں یا 2000 روپیز کی کاسٹ ہے وہ لے لیں. ابھی کراچی میں انشاءاللہ آل اوور پاکستان بھی لانچ کریں گے اس کو. لوگوں نے اس سے بڑا سپورٹ کیا, لوگ گھر میں لیتے ہیں. اچھا, اٹس اے پیور ووڈن باکس, اوک کی لکڑی کا بنا ہوا ہے, اٹس ویری بیوٹیفل. تو لوگ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, ہر مہینے ہمارا رائڈر جاتا ہے, اس میں سائڈ پہ ایک سلٹ ہے, لوگ وہاں پیسے ڈال رہے ہوتا ہے, نیچے اس کے لاک ہے, کی ہے, ہمارا رائڈر جاتا ہے, کی سے پیسے نکالتا ہے, پنچ ان کرتا ہے, آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس آ جاتا ہے, ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہر مہینے جتنے بھی گھر اس میں پاور باکس لیا وہاں سے منتھلی ڈونیشن نکل رہا ہوتا ہے. کہیں سے 1000 روپے مہینہ نکلتا ہے, کہیں سے 200 روپے مہینہ نکلتا ہے, کہیں سے 20,000 روپے مہینہ نکلتا ہے. رائٹ, دیٹ ہیلپس اس اے لاٹ. اور اس سے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بڑا آپ نے اس کو نا وہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا وہ صدقے کا آپ نے ایک وہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے لائف میں کچھ بھی برا ہو اس طرح ہوتا ہے وہ صدقہ وہاں پر ڈالتے ہیں. اس کے نیچے ایک وہ سجیشن شیٹ بھی لگائی ہوئی ہے کہ بھائی سبلنگ رائیولری ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی 100 روپیز 50 روپیز فائن ڈالنا پڑے گا. آپ کوئی خوشی کا موقع آیا ہے, ولادت ہوئی, آپ کچھ پیسے ڈال دیے. غم کا موقع ہے, یو وانٹ ٹو ہیلپ, سیلاب آیا, یو وانٹ ٹو ہیلپ, زلزلہ آیا, کووڈ آیا, اس میں پیسے ڈال دیجیے. آپ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں, بے شک 100 روپیہ پورے الوسیلہ کے خیر کے کام میں شامل ہو رہے ہیں. رائٹ, اور اس میں ابھی تک ہاؤ مینی پیپل ہمارے تقریباً اس وقت 600+ جگہوں میں موجود ہے, اور اسی کو ہم کراچی میں بہت پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو آرڈر کریں اور اس کو لے لیں. رائٹ, تاکہ وہ بے شک ہمیں پرواہ نہیں ہے 500 روپے نکلے, 1000 نکلے, 200 نکلے, وی ڈونٹ کیئر, بٹ کترا کترا کر کے ہمارے لیے بیکمز اے گڈ اماؤنٹ. رائٹ, ایک آپ کا اور پروجیکٹ ہے صفائی والا کے نام سے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, ایک تو نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ پروجیکٹ بھی سارے پروجیکٹس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ رہا ہے. اچھا, تو یہ اس کا کیا فلسفی ہے؟ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اورنگی میں ہمارے بہت سارے کام ہیں, تو وہاں پہ ہم نے ایک پورا علاقہ لیا جس میں 6000 گھر تھے. تو 6000 گھر تھے, ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جو ہماری پالیسی تھی کہ بے منیمم کچھ تو چارج کرنا ہے. ہم نے 100 روپیز پر گھر پرائز کیا, اور یہ کیا کہ ہم ہفتے میں 3 دن آپ کے گھر سے کچرا اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, ہماری گاڑی آئے گی کچرا اٹھائے گی, ہم ہر 15 دن میں آپ کا گلی محلہ صاف کریں گے, اور پھر ہم گٹر لائنز جتنی ہیں غریب علاقوں کا یہ مسئلہ ہے سارا, ان کو ہم صاف کریں گے آپ کی. تو اب یہ ہوا کہ وہ علاقہ بہت صاف ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا, تو 100 روپے جنریٹ ہو گیا, باقی ڈونیشنس کے تھرو جو ہے وہ ہو گیا. یہ پروجیکٹ الحمدللہ کا بہت سکسیزفل ہے, آج تک چل رہا ہے, 4 سال ہو گئے, بہت زبردست چل رہا ہے. پھر آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ یہ جو ریسائکیبل ویسٹ ہوتا ہے جو گھروں سے نکلتا ہے, اس کو بھی ہم انکم کا ذریعہ بنائیں, ایٹ دا سیم ٹائم گھروں سے گاربیج بھی غائب ہو جائے. تو ہم نے بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں ہمارے جو ہم گھروں پہ دیتے ہیں. جسٹ گیو اس اے کال, اگین یہ کراچی میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, جسٹ گیو اس اے کال, ہم آپ کے گھر بیگ پہنچا دیں گے. آپ جب وہ بیگ فل ہو جائے ڈرائی ویسٹ سے, تو اس کو آپ صرف ہمیں واٹس ایپ ڈال دیجیے, 24 آورز میں وہ کلیکشن ہو جائے گی. وہ جاتا ہے ہمارے کارخانے میں, وہاں جا کے ہم اس کو سارٹ کرتے ہیں, پھر انڈیویجولی ہر چیز کو بیچتے ہیں, اینڈ دیٹ میکس منی فار اس. تو ہم آپ کے گھر سے فری سروس دے رہے ہیں, کچرا لے جا رہے ہیں, اور الوسیلہ کے آپ پارٹنر ان خیر بن رہے ہیں. ہوا یہ کہ یہ والا پروجیکٹ اتنا پسند کیا گیا کہ مجھے گورنر صاحب نے, ان کی ایریا نے بھی بلایا اس پروجیکٹ پہ ڈسکشن کے لیے کہ ہم اس کو کیسے پھیلا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اس پہ بگ کمپنیز آ گیا, اواری ٹاورز آ گیا, اواری ٹاورز اپنا ڈرائی ویسٹ ہمیں دے رہا ہے, ICI اپنا سارا ڈرائی ویسٹ MOU سائن کرا کے ہمیں دے رہی ہے, روش جسٹ کیم آن بورڈ 1 ہفتے پہلے. رائٹ, تو اس طرح سے ملٹیپل بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ہم سے MOU سائن کرا رہی ہیں, اور اپنا ڈرائی ویسٹ جتنا ہے نا وہ سارا ہمیں دے رہے ہیں. اور وہ بیسیکلی دین دیٹ منی دیٹ یو ارن گیٹس فنلڈ بیک انٹو دی ٹرسٹ. ان دی ٹرسٹ. ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں آپ نے بڑے ایک اکنامک ماڈل بھی نکالا ہے, بیکاز فار می اور پرٹیکولرلی فار بزنسز, ویسٹ ڈسپوزل جو ہے وہ کاسٹ ہے اس کی. ایگزیکٹلی. رائٹ, تو وہ ایک تو یہ کہ وہ گڈ ول تو لے ہی رہے ہیں, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کاسٹ بھی بچا رہے ہیں. سو اٹس ون ون. بیگس بھی ہم دے رہے ہیں, بیگس بھی آتے ہیں. رائٹ, زبردست. اینڈ دین آئی ریمبر دیر واز سم پروجیکٹ, اینڈ اگین آئی نو کہ جو ویورز دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار بس کر دو, بٹ دین دیر واز دس پروجیکٹ جس کا سم تھنگ ٹو ڈو ود ہومز اینڈ سایہ ہومز. یس, سو وہ کیا تھا؟ And I know the reason why I ask is کہ that's like an uncharted territory. Low cost homes, میں کل ہی ٹویٹر پہ ایک تھریڈ پڑھ رہا تھا. انٹرسٹنگلی میں وہ کر رہا تھا کہ کراچی میں وہ ہوتے ہیں, what's the word, کوٹ کہلاتے ہیں یا وہ کیا کہلاتے ہیں, جو کہ بیسیکلی آپ کے گوٹ.
سو گوٹس ہوتے ہیں جہاں پر ابسمل کنڈیشنز میں پیپل آر لیونگ دیر اینڈ وہ میں بڑا وہ ہوا تھا کہ ایسا بھی ہے اتنی بڑی میگا میٹروپولیٹن کے اندر. تو یہ آپ کا کیا ہے پروجیکٹ؟ اچھا سایہ ہمارا لیٹسٹ پروجیکٹ ہے. آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا. ہوا یہ تھا کہ میری ٹیم ہمیشہ ہم بیٹھتے تھے ہر 1-2 مہینے میں کہتے تھے اوکے ہم غریبوں کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں. تو میری ٹیم میں ایک بندہ تھا ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ گھر دے دیں. اینڈ آئی یوزڈ ٹو سے کہ دیکھو میں گھر نہیں دے سکتا, گھر از ویری ایکسپینسو. غریب سے غریب کے لیے گھر بنانے جاؤں گا تو 25-30 لاکھ کا گھر پڑے گا. سال میں 2-4-5 گھر دے دوں گا. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ ایز اے پروجیکٹ کہ میں نہیں کر سکتا اس کو, اس کے لیے بہت بڑے فنڈس چاہیے. بٹ اگین وہی ہوتا ہے نا وین دیر از اے ول دیر از اے وے. وہ اتنی دفعہ اس نے مجھے بولا کہ میں نے ایک دفعہ میں بیٹھا جب میٹنگ ختم ہوئی اور میں نے کہا کہ یا اللہ دعا پڑھی, میں نے کہا یا اللہ ذہن میں کوئی سولوشن ڈال دیجیے, آئی نیڈ ٹو ڈو دس. آدھا گھنٹہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے سولوشن ڈالا کہ یو کین ڈو اٹ, کہ آپ کیسے کاسٹ افیکٹو بناؤ گے. ایک جو بلٹ ان ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ میں میمن ہوں, رائٹ. تو ہر پروجیکٹ کے اندر وہ بزنس مائنڈ چل رہا ہوتا ہے. بزنسز ہے نا کہ اچھا سیلف سسٹینیبل, کہ ہر پروجیکٹ میں ہمارے ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے لینا ہے, سیلف سسٹینیبل بنانا ہے, لانگ ٹرم میں ہو. اور اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وچ وڈ مین کہ یو ریئلی نیڈ اے گڈ پلان, رائٹ. تو پھر آیا ذہن میں کہ دس از دا وے وی کین ڈو اٹ. سروے کرایا ہم نے, پھر ریسرچ شروع کر دی. میں نے کہا جو میرے ذہن میں پلان آیا از اٹ ورکیبل. آئیڈیا یہ تھا ایک غریب آدمی ایک زمین لے رہا ہے چھوٹی سی 60 گز کی, اس کو زمین پڑ رہی ہے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کی. وہ اس پہ کنسٹرکشن کرا رہا ہے, اس کو اندر 10-12 لاکھ روپے پڑ رہا ہے. اور وہ جو کنسٹرکشن کرا رہا ہے اس کو نہیں پتا ٹھیکیدار کیسی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. وہ اس کو یقیناً چونا لگا کے جائے گا اور وہ کرے گا. تو پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ وہ جو زمین خرید رہا ہے وہ موسٹ لائکلی اس پہ ڈبل فائلنگ ہوگی, ٹرپل فائلنگ ہوگی, اسٹامپ پیپر والی ہے, وہ گیا کام سے. اچھا اور 20 لاکھ روپے لائے کہاں سے, ایک اور مسئلہ. میں نے چیک آؤٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پورا ایریا خرید لیتے ہیں, پورا لینڈ بک رہا ہے نا 20 گھر 40 گھر, ہم پورے کا سودا کرتے ہیں, تو کتنے کا پڑے گا. تو پتا چلا کہ جو چیز 10 لاکھ کی تھی وہ آپ کو 6 سے 7 لاکھ میں پڑ جائے گی, رائٹ, آپ بلک خرید لیں. اچھا پھر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاؤ کم کاسٹ کنسٹرکشن بہت اچھی ہو کہ 10 سال تک اس میں پانی لیک نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ کنسٹرکشن کو ہم منیمم کیسے لے کے آئیں. تو ایک چیز ہم نے کی کہ اچھا جتنی فکس چیزیں ہیں اس کو بنانے کے لیے مشینری, وہ ہم نے ون ٹائم خرید لی اور کہا کہ اس کو کاسٹ کا پارٹ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. شٹرنگ وغیرہ مشینری ہم نے ون ٹائم خرید لی. ہم نے کہا یہ کاسٹ کا پارٹ نہیں ہے, جوڑیں گے نہیں. پھر ہم نے بندے ہائر کر لیے جو کہ نقشہ بھی خود ہی بناتے ہیں, ٹھیکیدار بھی خود ہی ہے, خود ہی کھڑے ہوئے کرتے ہیں, تو میک شیور کہ چیٹنگ کوئی نہیں ہوگی, رائٹ. فائنینس والوں کو انوالو کر دے کہ ہر چیز بائے آپ کر کے دیں گے اور ہر چیز ایک کوالٹی ہونی چاہیے. تو وہ یہ کہ پتہ چلا کہ جو غریب کو کنسٹرکشن پڑی تھی 10-12 لاکھ کی, ہمیں اگر وہ فکس کاسٹ ہٹا دیں, اپنی لیبر جو ہمارا مین بندے ہیں ان کو ہیڈ آفس کو ہٹا دیں, تو ہمیں اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ 6 سے 7 لاکھ روپے پڑ رہی ہے. تو وچ وڈ مین کہ ہمیں 6-7 لاکھ روپے کنسٹرکشن کے, 6-7 لاکھ روپے زمین کے, ہمیں 14-15 لاکھ میں گھر تیار ہو گیا, برانڈ نیو گھر, ground+1. رائٹ. اچھا ground+1, کیونکہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ہم نے ورکنگ کی فلیٹس بنائے, سستے پڑیں گے, گھر بنائے ہوئے گھر زیادہ سستے پڑیں گے. وجہ یہ کہ گھر ایسا ڈیزائن کیا کہ نیچے 2 کمرے, ایک اٹیچ باتھ, ایک کامن باتھ, ایک چھوٹا سا صحن, ٹھیک ہے. اور 60 گز میں آپ صحن بھی دے رہے ہیں, 60 گز میں چھوٹا ذہن بھی دے رہے ہیں, کمال ہے. کچن اچھے سائز کا, اور چھت پہ ایک کمرہ ود اٹیچ باتھ. ٹھیک ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ فرض کر لیتے ہیں کوئی فیملی ہے غریب کی, آ گئی, اب اس کے بیٹے کی شادی ہے, اوپر شفٹ ہو جائے, رائٹ. کمرہ موجود ہے, گھر پورا ٹائل, جیسا آپ کا گھر ٹائل ہے اسی طرح سے ٹائل, کچن ٹائل, واش روم, ہر چیز کوالٹی میں, نو کمپرومائز. اچھا. پھر اب یہ آئیڈیا کہ اچھا اس بندے کو اوپر شفٹ ہونا ہے, فیملی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے تو اوپر ہی شفٹ ہو جائے, ایک کمرہ ہے وہ ہے, آگے چھت موجود ہے, ایک کمرہ اور بنا لے اپنے پیسوں سے. دوسرا آئیڈیا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اتنے غریب ہیں جو کرایہ بھی نہیں دے پائیں گے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اتنے غریب ہیں نا وہ اوپر شفٹ ہو جائیں, نیچے کرایہ پہ دے دیں اور اس سے ہماری قسط دے دیں. سو ہوم اونرشپ تو کم از کم آنا شروع ہونا ہے ایونچولی. ڈے 1 سے گھر ان کا ہے, تو ہم گھر تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ویریفائی کر رہے ہیں, اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جیسے اورنگی بھائی ہماری کنسٹرکشن چل رہی کہ وہاں 4 لاکھ روپے آپ کو ون ٹائم دینے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ زکوٰۃ سے کہیں سے بھی ارینج کریں, برنگ اٹ ان, رائٹ. ہم آپ کو گھر کی چابی دے رہے ہیں, آپ برانڈ نیو گھر میں شفٹ ہو جائیے, جس کی ویلیو اس وقت 25 لاکھ روپے, رائٹ. آپ شفٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ رینٹ دے رہے تھے اس علاقے کے حساب سے 10,000 8,000 12,000, وہ رینٹ آپ ہمیں 12 سال تک دیجیے, ٹھیک ہے. And that covers the cost of the... That makes money for us. اچھا. It's an amazing win-win situation جو اللہ نے ذہن میں ڈالی تھی, بیکاز غریب کو 3 لاکھ میں, سرجانی ٹاؤن میں ہم 3 لاکھ میں دے رہے ہیں, سیم گھر اورنگی میں 4 لاکھ میں دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ہم 3 لاکھ میں اس کو گھر دے رہے ہیں جو کہ 25 لاکھ روپے کا ہے, برانڈ نیو زبردست بنا ہوا ہے, اور وہ صرف ہمیں کیا دے رہا ہے, اورنگی ٹاؤن میں 10,000 روپے رینٹ دے رہا ہے, اورنگی ٹاؤن میں 12,000 روپے رینٹ دے رہا ہے. دیٹس اٹ. وہ تو پہلے ہی دے رہا تھا, پچھلی نسلوں سے دیتا آ رہا ہے. وہ ہمیں دے رہا ہے گھر ڈے 1 سے اس کا ہے, جب چاہے بیچ سکتا ہے, ہمیں ہمارا دے دے. ہم نے اس کا شریعہ کمپلائنٹ بھی پورا ماڈل بنا لیا اور دے دیا. سارے ایڈوانٹیج, پرائز سائٹ ہوتی ہے, ویلیو کی سب چیزیں بڑھتی ہیں, سب تمہارے ہیں, یو ٹیک اٹ. انفلیشن پروٹیکشن بھی اس کو ہی ہے. ہمیں ایڈوانٹیج کیا ملا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی 13-14 لاکھ کی, جس میں سے ڈاؤن پیمنٹ 4 لاکھ روپے واپس آ گئی, آن ٹیبل آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے اس میں ایک اور گیم کیا. ہم نے کہا ابھی بھی 10 لاکھ روپے تو جیب سے جا رہے ہیں, تو ہم نے کیا کہ اگر ہم 20 گھر بنا رہے ہیں تو اس میں سے ہم 15 جو ہے وہ غریبوں کو دے رہے ہیں, 5 کو ہولڈ کر رہے ہیں. تو 15 کو جب ہم آباد کر دیں گے تو وہ جو گھر ہمیں 15 لاکھ کا پڑا ہے وہ ود ان اے ایئر 30-35 لاکھ کا ہو جائے گا. رائٹ. تو وہ 5 گھر ہم بیچ دیں گے تو وہ جو آپ کے ٹوٹل واپس پوری آ جائے گی, 2 سال میں میرا پیسہ واپس آ جائے گا. اور آپ نے اگلے 10 سال جو مجھے پیسے مل رہے ہوں گے رینٹ کے طور پہ وہ الوسیلہ ٹرسٹ میں جائیں گے, جس سے ٹرسٹ پیسے بنا رہے گی. تو ٹرسٹ پیسے بنائے گی, غریب کو 3 لاکھ روپے میں برانڈ نیو گھر مل جائے گا. اٹس اے کمپلیٹ ون ون سچویشن. جب ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تو ہمارے پاس دنیا بھر سے کال آنا شروع کیا, اچھا ایک گھر میری طرف سے اسپانسر کر دیں. وہ غریب جو بالکل بھی نہیں دے سکتا, اس کو میری طرف سے اسپانسر کر دیں. کیونکہ اگر آپ کو بھی ڈرائیور آئے گا اور کہے گا سر جی مجھے گھر مل رہا ہے, میری زندگی کی بڑی ترین خواہش, آپ کہیں سے 3 لاکھ روپے دے دیں, تو آپ کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ پکڑا ہی دیں گے. بالکل, ایبسلیوٹلی امیزنگ. اپنی زمین ان کے اپنے نام پہ, لائف ٹائم ان کے پاس ایک پراپرٹی بن رہی ہے جو کہ آج 2 لاکھ کمانے والا بھی نہیں بنا پاتا, گھر نہیں خرید پاتا. ہم دے رہے اس کو جو کہ بس ون ٹائم 3 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ روپے ارینج کر لے کہیں سے. اور جو بائر ہے اس کو آپ ویریفائی بھی کرتے ہیں, بیکاز انفارچونیٹلی پورا جو سسٹم گورنمنٹ نے بھی بڑی دفعہ کرنے کی کوشش کی, بٹ ہمارے یہاں گیمرز بہت ہیں نا سسٹم میں. دا منٹ غریب آدمی کے لیے کچھ آتا ہے تو اس میں وہ پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور آ کے جو ہے نا وہ سبسڈی کی مد میں لے کر آگے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں بلیک میں. ہمیں ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی ہمارے سیٹ اپس اتنے سارے ہیں کراچی بھر میں ہر جگہ پہ کہ ہم ویریفیکیشن یوں نکالتے ہیں. رہن سہن کے لیے ویریفیکیشن ہوتی ہے, روزگار کے لیے ویریفیکیشن ہوتی ہے. ہماری ٹیم موجود ہے, 12 سال ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں. I mean, your biggest asset is your data at this point in time. Exactly. So, my biggest asset is my team. Right. I'm a team player. اور یہ سارے آپ کے ساتھ اسٹارٹس ہیں جو ذات الوسیل میں آج تک کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اچھا. وہ دے آر لائک یعنی میں ان کا 25% بھی کام نہیں کرتا جتنی محنت وہ کرتے ہیں. میرے جو انچارجز ہیں, آئی سلوٹ دیم. مطلب رات کے 2 بجے کوئی آ جاؤ ہیلپ مانگنے کے لیے, دے ڈونٹ سے نو. وہ جان مارتے ہیں سارے. تو obviously میں بھی ان کا خیال رکھتا ہوں جتنا رکھ سکتا ہوں. So this is how it works. سنت ایسے, سنت صحابہ ڈیولپ کیے تھے, لوگ ڈیولپ کیے تھے, وہ چلاتے تھے, they used to run. آپ سب ان کا کام تھا ویژن دینا تھا, سیکریفائس کرنا تھا. That's it. زبردست. تھوڑا سا میں کنورسیشن کو اب چینج کروں گا. پہلا تو یہ کہ you talked a lot about what you've achieved and how you've created ماشاءاللہ this entire infrastructure and entire empire ہی کہہ لیں اس کو. But obviously اس میں challenges آئے ہوں گے, right? It seems like very easy. So آپ کو لگتا ہے کہ اگلا جو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو کمال اسکیم بتائیے انکل نے, میں بھی 4 کروڑ روپیہ پاپا سے مانگتا ہوں اور میں بھی یہ اسکیم شروع کرتا ہوں. بٹ اگین اٹس گڈ دیٹ اینیبڈی گیٹس انسپائرڈ. بٹ ظاہر ہے چیلنجز آئے ہوں گے اور ڈس اپوائنٹمنٹس آئے ہوں گے. اور مجھے پتا ہے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت خواب سوچتے ہیں, بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کریں, لیکن ہر اسٹیپ کے اوپر ایوری تھنگ از سو ڈیفیکلٹ کہ آپ کہتے ہو یار چھوڑو بھیا, اپنا کام کرو اور اپنا سسٹم چلاؤ. سو واٹ ور دوز ڈس اپوائنٹمنٹس فار یو؟ اچھا, چیلنجز 2 قسم کے میں سمجھ رہا ہوں. ایک وہ ہے جس کو میں اپرچونیٹی سمجھتا ہوں, کیونکہ چیلنج ہوگا تو اپرچونیٹی ہوگا, رائٹ. تو یہ باقی جتنے میں نے آپ کو پروجیکٹس بتائے یہ سب کو میں اپرچونیٹی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کی مثال آج کی ہے. آج ایک ایسی چیز ہوئی جس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بہت ڈس اپوائنٹ کیا. دین آئی گاٹ بیک اگین کہ یہ تو ہوگا. ابھی جب کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں تو ہم نے اس میں ایک گھر میں چارپائی دی تھی جہاں پہ بیمبوس 4 کھڑے ہوئے تھے اور کپڑا ڈالا ہوا تھا. یہ ایک گھر تھا جس کے اندر ایک ہماری بہن تھی, ایک اس کا شوہر تھا, ایک ان کی اماں تھیں جو کہ بیڈ پہ تھیں. اب ٹھیک ہے, جو میاں تھا وہ بھی مزدور تھا, 800 روپے مزدوری کرتا تھا. خاتون کچھ کام کر لیا ادھر بس ایسے, ورنہ وہ تھوڑی سی ریٹارڈ مسئلہ تھا ان کے ساتھ فزیکلی, وہ بھی تھا. ان کے ساتھ ریپ ہوا. ہم نے ان کو چارپائی دی تھی اس لیے ہم ان کو جان گئے, اور اورنگی میں وہ تھا. ان کے ساتھ ریپ ہوا چونکہ دروازے تھے نہیں,
ہمارے الوسیلہ کے وہاں کے لوگ چونکہ اورنگزیب ہمارا کام کافی انہوں نے ہیلپ کیا, ان لوگوں کو پکڑ کے حوالے کیا. اب یہ بات ہو رہی ہے بھی بارشوں کی. ابھی مجھے تھوڑی دیر آنے سے پہلے کال آئی اس بندے کی, کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس خاتون کے پاس جاؤ اور اس کو جو میں سایہ ہوں میں نا اس میں اس کا فارم فل کر دو تاکہ ہم اس کو ایک گھر دے دیں. باہر سے ڈونیشن آئی میں اس کے نام پہ اس کو گھر دے دیتا ہوں فری میں, وہ اوپر رہے نیچے کرایہ دے ہمیں دے دے, پراپرٹی اس کی وہ سیف ہو جائے. وہ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اپنے اس کپڑے والے گھر کو. معلومات کی کیوں پتہ چلا وہ بندہ چھوٹ کے آ گیا اور انہیں تنگ کر رہا. وہ بیچارے وہاں سے بھی چلے گئے. اب یہ جو ظلم ہے نا, مطلب وہ جسٹس سسٹم جب تک آپ کا فکس نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. اور کسی بھی قوم کو اگر آپ نے بریک کرنا ہے اس کا جسٹس سسٹم خراب کر دیں تو پھر آپ کا مورل اگین مورل کمپس آؤٹ ہو جائے گا نا. جیسے کہ حدیث ہے نا کہ ظالم کی حکومت رہ سکتی ہے, انجسٹ حکمران کی حکومت نہیں رہ سکتی. تو اب آپ جب یہ دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ جس کے ساتھ ہوا ہے, یعنی جب اس بہن سے ہم نے پوچھا نا کہ آپ کو کیا چاہیے تو اس نے پتہ کیا مانگا تھا ہم سے اس وقت, کہ رکشے کا کرایہ دے دیں. کس چیز کے لیے؟ نہیں اس لیے کہ جب سے یہ ہوا ہے کورٹ کی پیشیاں لگتی ہیں, کورٹ کی پیشی لگتی ہے, شوہر اس دن جاب پہ نہیں جا پاتا کہ میں اکیلی جا نہیں سکتی. رکشے کے یہاں سے لگتے ہیں 800 روپے آنے جانے کے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں, کورٹ میں جانا ہے ہم نے, تو آپ ہمیں رکشے کا کرایہ دے دیا کریں کورٹ آنے جانے کا. یہ حال ہے. تو وہ ہم انہیں میں نے کہا بھائی اس کو جو چاہیے دے دو. بٹ اب ہم گئے کہ اس کے نام پہ گھر کر دیں تو پتہ چلا وہ جگہ چھوڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب چھوٹ گئے اور وہ تنگ کر رہے تھے, بدماشیاں کر رہے ہیں وہاں پر. Now what do you do? تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ you do get disappointed a little, but then یہی چیلنجز ہے, اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. اور ہاں I mean it's آپ اس کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. اگین وہ خطرہ والی بات ہے کہ Exactly. you're doing this and someone else might be doing something else and your son's becoming a lawyer, so inshallah maybe he might just revolutionize the legal system there as well. So we've discussed in a lot of detail was Al-Wasila Trust ہم نے ڈسکس کیا. آپ کے 2 اور ڈفرینٹ ادارے ہیں. آپ نے الوسیلہ میں ایک پروجیکٹ ڈسکس نہیں کیا. کون سے والا؟ ابھی بھی کوئی رہتا ہے سر. میں کہتا ہوں میں نے کہا شاید بس ڈیٹیل ہو گئی ہوئی ہے, بتائیں. ایک تو چھوٹا سا پروجیکٹ ہے خیر لسٹ. اچھا. اگین دیٹس این آئیڈیا, این جی اوز کی ڈائریکٹری ہے یہ. تو لیٹس سے آپ کے پاس کراچی میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماسی کا پیر کا آپریشن ہونا ہے, ٹھیک ہو گیا, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا منی. آپ خیرلسٹ.org پہ جائیں اور جا کے ڈال دیں کہ یہ مسئلہ ہے. جتنی این جی اوز اس پہ کام کری ان کا ڈیٹا مل جائے گا آپ کو. آپ اپنی ماسی کو دے دیں یہ کانٹیکٹ ہے, جا کے کرا لو. انٹرسٹنگ. So it's a very simple idea, like it's آپ ڈیٹا بیسز کو کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو صرف آپٹیمائز, کیونکہ دینے والے بھی اویلیبل ہیں, اتنی چیریٹیز ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے اس کو ایک جگہ کر دیا. So that's a small project. جو اصل پروجیکٹ جس کو میں نے کہا تھا سب سے بغیر وہ امتی ڈیزاسٹر ریلیف, جس میں ہم نے سیریا میں وڈو سٹی, ٹینٹ سٹی, بچے لاسٹ 2 رمضان پہلے میں نے تاک راتیں سیریا میں پڑھی تھیں. اچھا. تو وہاں کی جو ایکسپیرینسز ہیں صومالیہ میں, یو جسٹ کین ناٹ بلیو اٹ کہ وہاں کیا ہوتا ہے. مطلب اٹس انبلیویبل. مطلب ہم دیکھ کے نا وہ آپ کو ہوتا ہے کہ انسان کے بچے بن کے رہو. یو ہیو ایوری تھنگ ان لائف. جو وہاں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور جس طرح سے ایک پوری قوم زندہ رہ رہی ہے, اور اس کے باوجود ان کے چہرے پہ اسمائل ہے, جہاں پہ وہ ایک $100 کے لیے پورا دن کھڑے رہتے ہیں لائن میں, اور جس میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ شاید باری نہیں آئے گی, اور سڑی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. That's amazing. اور اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. They don't have anything. They don't have anything. اور صومالیہ میں اگر آپ چلے جائیں اس کے سبربز میں, تو آپ کہیں گے کہ how do they live. مطلب ہم سبربز میں تھے اور وہاں پہ ہم پانی کے ٹینکر لے کے گئے تھے اور راشن وغیرہ لے کے گئے تھے. تو اتنی ڈسپلن تھے وہ غریب لوگ کہ خاندان کے خاندان آتے ہیں, ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, جانور, جس کے تحت وہ چلتے ہیں. تو کھڑے ہوں گے نوئنگ کے 5 قبیلے کھڑے میں, ایک آئے گا اس کے جانور آئیں گے, وہ اس میں سے پئیں گے, ان کو پتہ ہے تیسرے کے بعد باری نہیں آنی پانی, بٹ دے وڈ کم, دے وڈ گو بیک. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی آئیں گے نہیں, کچھ نہیں کریں گے. جب وہاں سے نکل رہے تھے تو میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ بتائیں ہم کس چیز میں آپ کی اور ہیلپ کریں. یو میک اے گیس کیا جواب آیا ہوگا. وہ لوگ جن کے پیر میں چپل نہیں ہے, جن کے اوپر کپڑا نہیں ہے, جو کہ پانی کے لیے کلومیٹر سفر کر کے آئیں کہ ان کے جانوروں کو پانی مل جائے, وہ کیا مانگیں گے اس وقت؟ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, کیا مانگیں گے وہ؟ Honestly, I can't.
پتہ ہے انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمیں ترپال دے دیں, پلاسٹک شیٹس. لائک کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ دھوپ جب ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس کچھ ڈالنے کا نہیں ہے, جانور مر جاتا ہے دھوپ سے. بارش ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے تب بھی جانور مر جاتا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوریج کا کچھ نہیں. آپ ترپال دے دینا, ہم درختوں کے درمیان میں ڈال کے اس کے نیچے اپنے جانور رکھ دیتے ہیں, اس سے ہماری سیونگ ہو جاتی ہے. دس از واٹ دے وانٹ. تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں لٹرلی یوتھ کو, لوگوں کو یہ ٹرپس کرواؤں. دیکھو تو صحیح کہاں کھڑے ہوئے, تاکہ تمہیں احساس تو ہو. مطلب اس ملک میں آپ ہوپلیس ہو سکتے ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ فارغ ملک ہے, فارغ سسٹم ہے. آئی مین دیر از جسٹ سو مچ ایلس ہیپننگ اکراس دا ورلڈ. اینڈ آئی مین صومالیہ کا تو چلیں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ rugged terrain and terrifying infrastructure. Syria was just like us, better than us. It's like half a decade and completely upside down ہوگی دنیا. تو آپ کو you don't know what you're like. آپ جتنا بھی شور ڈال لیں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر پڑنے والی ہوئی تو آپ کے ساتھ بہت بری ہو سکتی ہے. اور آپ کی تو 22 کروڑ کی قوم ہے. تو اگر سیریا والا حال کبھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ 22 کروڑ, اچھا اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس 22 کروڑ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنے والا. وہ لوگ تو ادھر سے آگے ترکی سے ہوتے ہوئے نکل گئے یورپ. آپ تو ادھر والے تو پکڑیں گے نہیں, آپ کو کوئی نہیں پکڑے. ادھر والے بھی ادھر والے اپنا خیال نہیں کر پا رہے, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو آپ بالکل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو صرف صومالیہ کی چھوٹا سا بتاؤں. ہم شہر سے ہٹ کے ہاف این آور کی ڈرائیو پہ گئے تھے. ایک بستی تھی جس میں کچھ لوگ سپورٹ کر رہے تھے. میں نے وہاں پہ جا کے, ہم نے قرآن ٹیچر رکھے ہوئے تھے وہاں پہ, ایک بچوں کو سکھا دیں جس این جی او کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. تو وہاں میں دیکھے ایک ینگ لڑکا تھا, 13-14 سال کا ہوگا, بیٹھا ہوا ہے, چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ بہت سخت بیمار ہے. تو میں اس کے پاس گیا, اس کی ماں سے میں نے پوچھا واٹ ہیپن. تو اس نے کہا کہ وی ڈونٹ نو واٹ ہیپن بٹ یہ بیمار ہے, سم تھنگ لائک پیلیا ٹائپ کا لگ رہا ہے ایسا. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو علاج کیوں نہیں کروانی. تو اس نے نا اپنے پیچھے کرٹن ہٹایا اپنا جو ٹینٹ تھا اور دکھایا کہ اٹس آل ایمٹی, ایک پتیلا ہے. میں سمجھ گیا اس نے کیوں دکھایا. تو میں نے کہا اچھا کہ کتنا ایکسپینس آئے گا, وٹ ڈو یو ڈو, مطلب اب آپ اس کا کیا کریں گے. کہیں کچھ نہیں, بیٹھے بیٹھے کچھ دن میں مر جائے گا. ایسے مطلب آپ اس کو ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں گی. کہ ٹرائی کروں گی. پینڈول کا پتا $5 کا ہے وہاں پہ. کہ مجھے اس کو یہاں سے کلینک لے جا کے او پی ڈی کرا کے واپس لانے کے لیے $100 چاہیے. ویئر ول آئی برنگ دیٹ منی. تو یہ بیٹھا بیٹھا یہ مر جائے گا, ایسے ہی یہاں مر جاتے ہیں. کی حدیث ہے نا سفر میں علم ہے, قرآن کی آیت ہے نا فسیروا فی الارض. دیکھو تو صحیح زمین میں ہو کیا رہا ہے, تمہارے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے کہ اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. دیٹ ہیلپس. ہمارے سفر جو ہیں وہ ترکی کے ہوتے ہیں, وہ یو ایس کے ہوتے ہیں, وہ یورپ کے ہوتے ہیں نا, تو ہم اس کو کانسٹنٹلی اپنے سے اوپر تو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے سے نیچے نہیں دیکھ رہے. جیسے ایکچولی ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. آئی مین یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, جسٹ دیٹ اسٹینڈ الون تھنگ کہ فار ینگ پیپل ٹو ایکچولی گو ٹو لیٹس سے افریقہ اور اینی آف دیز پلیسز, اینڈ وہاں پر اگر آپ ٹور رکھا ہو جہاں پہ پیپل کین گو اینڈ والنٹیئر. مجھے آئی نو کہ یو ایس وغیرہ میں بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ٹورز ہوتے ہیں افریقہ کے, دے گو دے والنٹیئر, دے گیٹ, اٹس اے ہمبلنگ ایکسپیرینس. Yes, but chances are 95% you'll come back. So you have to take that chance. So 5% والا رسک ہے, ایڈونچر والا تھوڑا سا ریئل ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے. اور ہوا بھی ہمارے ساتھ. جب میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو ایک اسکارٹ جا رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں الاؤ نہیں ہے, آپ بھی نہیں پھریں گے کل سے, آپ کے آگے پیچھے گن مینس ہوں گے سارے. تو میں نے کہا یہ اسکارٹ کیا جا رہا ہے, جس نے اینٹی ایئر کرافٹ بھی لگایا اور یہ بھی لگایا. کہنے لگے یہ امیریکنز ہے, یہ 50 کا اسکارٹ ہوتا ہے, آگے گاڑیاں ہوتی ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ رکھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے ساتھ میں, اینڈ دین یو موو. آگے بڑھا, میں نے کہا حالات کیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک دم سے بم دھماکے کی آواز آئی, لائک حالات ٹھیک ہے, یہ تو بہت دور ہے. اور پھر اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھے تھے, فائرنگ شروع ہو گئی, اور ہوٹل کے باہر مشین گنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہم ٹھہرے تھے. اور جو لاسٹ ڈے پتہ چلا کہ ہم جس دن جانے والے تھے اس سے ایک دن پہلے سامنے والے ہوٹل میں گھس کے ایمبوش کیا, اور جتنے این جی اوز والے اور وہ سب آئے تھے سب کو. دس واز سیریا, دس از صومالیہ. اچھا, صومالیہ از ایکٹیو وار ایز ویل. جی, پوری پٹی ان کی بساسو, اور پوری پٹی جو ہے وہ بس وہی زمین کی جنگ ہے, تیری ہے میری ہے. اور ہیوی بنجر زمین ہے, اس کا کرنا کیا, اندر لڑاتے رہتے ہیں بس ہمارا کام ہے, ہم لڑتے رہے. تھنک ٹینکس ہم پروڈیوس کر نہیں رہے, مسئلہ حل لانگ ٹرم ہو نہیں رہا. سو آئی تھنک دس از, میں اس کے اوپر نا آپ کے نیکسٹ پہ آؤں گا, اور یہ پرسنلی بڑا انٹرسٹنگ وہ بھی ہے.
you have this entire organization called Skylight Education Solutions. Yes. اور اس کے ساتھ آپ کے کچھ اسکولس بھی کنیکٹڈ ہیں, رائٹ؟ فجر اکیڈمی, فاتحہ اکیڈمی, تربیہ انٹرنیشنل کریکولم, اس کے پیچھے تھوڑا سا اگر مجھے فلسفہ سمجھائیں کہ یہ آپ کا you're doing a lot of this charity work and then you're into education. What's the thought process behind that? اصل میں ایجوکیشن لانگ ٹرم سولوشن ہے قوم کے لیے, رائٹ, کہ ہمیں بچپن سے وہ گروتھ دینی ہے بچوں کو جو ہو سکتی ہے. تو فار ایگزامپل ہم نے اپروو کیا, ہمارا پہلا رزلٹ تھا اس دفعہ او لیولس کا, کہ ہمارے بچے جو نکلتے ہیں اسکول سے وہ ایگزامس کے پریشر میں نہیں ہوتے جب تک کہ گریڈ 7 میں نہ آ جائیں, چل کرتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ اپنی او لیولس کی لائف میں 4 نیشنل انٹرنیشنل ٹرپس کر چکے ہوتے ہیں, وہ ہر مہینے ٹرپس پہ جاتے ہیں, وہ ایکسکرجنس پہ جاتے ہیں. ہمارا بچہ نکلتا ہے تو وہ عربک جانتا ہے, تفسیر جانتا ہے, فلسفی اس نے پڑھی ہوتی ہے, انجینئرنگ اس نے پڑھی ہوتی ہے, پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا پہلا بیچ سر ہم نے پروف کر دیا کہ ہمارے رزلٹ ٹاپ آف پاکستان کے جو اسکولز ہیں ان کے رزلٹ کے برابر ہے. تو یہ جو بچہ نکل رہا ہے نا, یہ سلوشن ہے اصل میں لانگ ٹرم. یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جو ہم نے پروف کرنا تھا کہ ایک بچہ جو لیول میں صرف آپ پڑھائی کر کے اسکول سے نکال دیتے ہو, وی کین گیو آل دس ود بیٹر ریزلٹس واٹ یو آر پروڈیوسنگ اینڈ سی کہ یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیبلٹی انسان میں رکھی ہے. تو دس از وی ہیو پروون دیٹ الحمد للہ. تو اس لیے سارے اسکولنگ کے سسٹم ہیں, اس میں کچھ بورڈنگ اسکول ہے, اس کا ویژن الگ ہے کمپلیٹلی, رائٹ. فجر اکیڈمی اس کا ویژن الگ ہے, فاتحہ اس کا ملتا جلتا ویژن ہے. But again, at its heart and core, there is a particular connection of religion with modern day education, and I think that's the most disruptive idea right there. کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ایک اور بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے, I think ادھر چکوال سائڈ کے اوپر, جو کہ ایجوکیشن میں بڑا مزے کا کام کر رہی ہے. مدرسہ انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے, and they do like law moots and اس طرح کی بہت ساری چیزیں. میں جب اپنا I was born in the 1990, right? There was a couple of years after ضیاء الحق. میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں, اور پیرنٹس مجھے 60s کا پاکستان بتاتے ہیں, 70s کا پاکستان بتاتے ہیں, پھر 80s کا پاکستان بتاتے ہیں. اور تمام کہانیوں کے بعد میں پیرنٹس سے یہی سوال پوچھتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے جب پاکستان میں جب 2010s میں جو ہم نے دیکھا, رائٹ, جو اگین اس کو آپ فنڈامنٹلزم کہہ لیں, اس کو آپ ایکسٹریمزم کہہ لیں, اس کو آپ جو بھی آپ نے کہا ہے, اس کی ایک ایولیوشن ہوئی. سو وائی از اٹ کہ آپ لوگوں نے یو الاؤڈ the wrong sort of people to redefine your religion, because that's the real raw fact. آج کا بچہ اگر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہو رہا ہوں یا میں ریلیجن میں نہیں مانتا, آپ اس بچے کو چپیڑ مارنے سے پہلے یہ تو سوچیں کہ what went wrong, because the people who are selling the religion are the ones جو اس بچے کو سمجھا ہی نہیں سکتے ہیں. So when I see that again, that madrasa, or when I see what you're doing, I think that is the pivotal shift, جو کہ the marriage of religion and modern day world, کیونکہ رہنا تو اس دنیا میں ہی ہے نا. اللہ نے بھیجا بھی, اللہ نے دعا میں کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ کہتے ہیں تم دعا یہ کرو کہ میری دنیا پہلے حسین بنائے, کیونکہ اس کے تھرو آخرت میں جانا, وفی الآخرت حسنہ, اور پھر آخرت حسین بنائے. تو یہ تو خود قرآن کی دعا ہے, اور کیا چاہیے اس کے پروف کے لیے کہ وی ہیو ٹو بی آن ٹاپ. Yeah, it's your religious duty. مطلب قرآن کیا ہے وہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی ٹاپ پہ ہو گئے اگر تم مومن ہو. تو which tells us کہ ہم ٹاپ پہ نہیں ہیں, which means ہم صحیح مومن نہیں ہیں. So something is going wrong, we need to do it right. Yeah, وہ ایک ایزی ایکسکیوز ہے نا کہ نہیں وہ ایکچولی نا کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ زیادہ کر رہا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ آپ ٹیسٹ تو ہو رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سارے ہو رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے ریلیجن سے سیکھ کے آپ بہت چیزیں امپلیمنٹ کر گئے, اور آپ اپنے ہی ریلیجن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. اینڈ اگین دیٹس وائی آئی سیڈ آئی فیل لائک کہ جب تک کہ ہم ریلیجن کو ٹرولی سمجھیں گے نہیں. مجھے یاد ہے میں ایک کانفرنس میں تھا 2014 میں, اور وہاں پر جو ہے نا یہ کانسٹنٹلی یہ بات ہو رہی تھی سیکولرزم کی, کہ اس ملک کو سیکولر کر دینا چاہیے. اچھا, جو خاتون بات کر رہی تھیں وہ کہہ بھی یہ رہی تھیں کہ جی میں ڈیموکریسی کا, انہوں نے پہلے بہت زیادہ بولا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, پھر انہوں نے کہا سیکولرزم ہونی چاہیے. تو میں نے کہا بہن مجھے بتائیں کہ اس ملک میں اگر آج آپ وہ کروائیں گے, ایک ریفرینڈم کرائیں گے, اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کو سیکولرزم چاہیے یا اسلامک سسٹم چاہیے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر لوگ اوور ویلمنگلی کہیں گے کہ اسلامک سسٹم چاہیے, تو پھر کیا آپ ڈکٹیٹوریل نہیں ہو رہی اپنی امپلیمنٹ کرتے ہوئے سیکولر آئیڈیالوجی کو؟ بٹ مور امپورٹنٹلی, اینڈ آئی ٹاک ٹو دا آڈینس دیئر ایز ویل, کہ مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے یاد ہے 1250 بندہ تھا آڈینس کے اندر, اور میں نے لوگوں سے شو آف ہینڈس کر کے پوچھا, میں نے کہا کتنے لوگوں نے ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھا ہے؟ تفسیر تو بہت ہی دور کی گیم ہے. ناٹ اے سنگل ہینڈ ریزڈ. اٹ واز اے لٹریری فیسٹیول.
جہاں پر آپ کے تقریباً کمپیریٹیولی ایجوکیٹڈ کلاس آئی ہوئی تھی. تو میں میسز کا تو آپ چھوڑ ہی دیں. اور پھر میں نے سیم چیز آئی تھاٹ دا سیم تھنگ کہ you can sit and you can critique religion all you want, but unless you understand it in the first place, I mean you understand it and you come and critique it, that's fine. میں نے پڑھا اور میں نے تمام پڑھا اور میں نے پورا سمجھا اور مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی. That at least makes sense. Yeah. کہ آپ بات کرنے کے قابل تو ہے, conversation starter تو ہے نا. پہلی چیز میں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کے اندر کویشچن کرنا از ناٹ اے پرابلم, بٹ کویشچن کرنے کا مطلب بیسیکلی یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی چیز کو رد کریں گے. کویشچن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لسن آئی نیڈ ٹو لرن مور اباؤٹ دس, ڈو آئی نو انف, سو لیٹس گو اینڈ ریسرچ. اور پھر پڑھنا شروع کریں گے, پہلی ساری نالج لیں گے. ایگزیکٹلی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسٹیک کی گنجائش نہیں دیتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس کو عزیز رکھتے ہو, تو ان کا جواب کیا تھا کہ وہ آنیسٹ مین, اللہ کے نبی صلی اپنے آپ کو پھر آپ کو. اسٹریٹ آنسر. میں اگر آج یہ بات کہہ دوں تو آپ میرا کیا حل کریں گے؟ میں اپنی ذات کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں, پھر اللہ کے نبی کے ساتھ کی ذات کو. تو آپ نے تو مجھے آگے کچھ سمجھانا نہیں ہے, آپ نے میرے ساتھ کچھ اور کرنا ہے. بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عمر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے اپنے اوپر عزیز نہیں رکھو گے. تو کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو رکھتا ہوں نمبر 1, نمبر 2 اپنے آپ کو. دس از ہاؤ یو ڈیل. تو ریلیجن از سو بیوٹیفل کہ وہی میں اور میرا ایک کزن ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جب کلاسک ریلیجن پڑھتے ہو پہلے 700 سال کو, تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کھلی ہوئی ہے. اینڈ یو ہیو آل دوز اپرچونیٹیز ٹو مسٹیکس اینڈ اسٹل یو آر اے ویری گڈ مسلم. اب ہر چیز پڑھو تو چیز لگتا ہے یوں بند ہو رہی ہے. ہر چیز کس بات پہ, مطلب سیرہ بھری پڑی ہے کہ یوت آگے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے مجھے زنا کی خواہش ہو رہی ہے. مطلب آپ آج اپنے والد سے کہہ کے دیکھ لیں. اچھا والد تو دور کی بات ہے, میں تو کہتا ہوں آپ ریلیجس لیڈر جن کا کام ہی ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کو, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں, انہوں نے بھی آپ کو یہی کہنا ہے کہ استغفر اللہ تم نے یہ سوال کیسے. اینڈ دیٹس دا پرابلم رائٹ. اف دی ایجوکیٹڈ the person who is going to teach you stuff, if he is not going to answer your queries, تو اگلا تو پھر جائے گا جا کے پاپ اسٹار سے ہی ڈھونڈے گا نا اپنا آنسر. آئے گا ہی نہیں نا جب تک کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. وائی ہی وڈ کم ٹو یو اگر وہ آپ سے کمفرٹیبلی فیل نہیں کرتا. تو اللہ کے نے کہا کیا اس کو, یہ کہا کہ آخرت سے ڈرایا نہیں, جنت سے موٹیویٹ کیا نہیں. آپ سب نے لاجک سے بات کی. اچھا یہ بتاؤ اگر جو تم کرنا چاہ رہے ہو تمہاری ماں کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرنا چاہے, وڈ یو لائک اٹ؟ سر نو. آپ سب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اینڈ دعا دی. دس از دی اینڈ آف کنورسیشن. جہاں ایک یوتھ پوچھنے آ رہا ہے کہ مجھے زنا کرنا, اینڈ کیا ہے؟ دعا. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ لاجک پہ. میں نے مجمع میں پوچھا اکثر یہ سوال کہ اگر یوتھ آئی ہے اور یہ والی بات کر رہی ہے, واٹ وڈ یو ڈو؟ ہر کوئی یہ جواب دیتا ہے اس کو آخرت سے ڈرائیں گے, اس کو ایمان, اس کا میں نے کہا اس کا مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں ایمان کمزور ہے. اب کریں گے کیا ہم اس کو آخرت سے ڈرائیں گے؟ کہ اگر تم کرو گے تو یہ ہوگا, معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلیں گی, آخرت میں جہنم میں. مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا. سو جو پہلے مثال آپ نے دی اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز بری کتنی زیادہ ہے. کسی انسان کو, جس انسان سے وہ کنیکٹڈ ہے, اس انسان کی کیا فیلنگ ہوگی اور پھر آپ کی کیا فیلنگ ہوگی. اب وہ سمجھ گیا کہ میری برائی میں برائی کیا ہے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ برائی کو روکنا کس طرح ہے, ہمیں بتایا برائی کو کنٹرول کر لے. بس وہ چاہتے ہیں کہ آؤٹ کم جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے پروسیس میں. ہاں, اب وہ بندہ جنگلی اندر سے جنگلی ہے تو وہ جنگلی ہی ہے, جنگلی رہے گا اور وہ رہے گا جنگلی, صرف اس خواب میں کہ مجھے آخرت میں کچھ مل جائے, بجائے اس کے کہ اس کی جنگلی پنے کو جو بیماری ہے اس کو تو آپ کنٹرول کرو نا ان the first place, تاکہ جب آپ کل نہیں بھی ہو تب بھی وہ اس میں انوالو نہ ہو. ایگزیکٹلی. اٹس ویری سمپل. تو سیرت سے اتنی مثالیں بھری ہوئی اس ٹائپ کی کہ یو کین ڈو مسٹیکس. جان بوجھ کے مت کرو, بٹ ڈونٹ شٹ یور سیلف اپ کہ یار مسٹیک ہو. ڈونٹ اسٹاپ ڈوئنگ تھنگس کہ مجھ سے مسٹیک ہو جائے گی تو میں نہ کروں. جسٹ گو ہیڈ, ڈو اٹ. مسٹیک ہو جائے گی, معاف ہو جائے گا, جسٹ کریکٹ یور سیلف. And have the opportunity to correct yourself as well, right? Like people make a couple of mistakes and they're like تو میں اتنا ریلیجن سے دور جا چکا کہ ریلیجن کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے. سو وہ آپ اتنا ان کو آسٹرسائز کر دیتے ہیں کہ یار تم تو بہت ہی بڑے مسلمان تو نہیں ہو, تو تم بالکل ہی دور ہو جاؤ. پھر وہ پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ناٹ گونا ریڈ, آئی ایم ناٹ گونا. جب 99 قتل کر دیے تو 100 بھی کر دیتا ہوں, فگر کمپلیٹ کر لیتا ہوں. Yeah, absolutely. And on the other side, religion is such so beautiful. آپ کہنا کہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا جب قرآن ہاتھ میں لگا, حدیث ہاتھ میں لگی. ایک عورت آگے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے آپ سنسار کر دیں, جو سزا ہے اس کی. اینڈ اللہ کے نبی وسلم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ادھر سے آئی ادھر منہ پھیل لیا, سنا ہی نہیں,
گو اوے. وہ ادھر سے آئی کہتی ہے اللہ سب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, ادھر ہم تو پکڑتے ہیں, ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس نے یہ غلط کام کیا. تھوڑا سا فارغ ہو جانا تو دور بھی لگا کے کہ یہ ساتھ والے نے کچھ کیا, میں جا کے اس کو وہ آ کے ایکسیپٹ کر اللہ کے اگنور کر چلے جاؤ. پھر تھرڈ ٹائم جب اس نے کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو سزا دو. اس پہ لوگوں نے جب یہ کہا نا کہ یہ کتنی بری عورت ہے, اللہ کے وسلم نے کہا کہ اگر اس کی توبہ 70 خاندانوں میں تقسیم کر دینا سارے معاف ہو جائیں گے. اب یہ جو بیوٹیفل پارٹ ہے ریلیجن کا, اس کو نہیں پھیلاتے. جو صرف جو اسٹک والا پارٹ ہے نا وہ پھیلاتا ہے, کیرٹ والا پارٹ نہیں پھیلاتا. کہ بھائی جو مرضی آئے کر لو, مسٹیک از ایکسیپٹیبل ایز لانگ ایز تمہاری نیت خراب نہیں تھی, بٹ یو جسٹ کریکٹ یورسیلف. واٹس یور لاسٹ ورڈ, لائک اف یو ریڈی ٹو اپولوجائز ناؤ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 2 دن پہلے کیا ہو رہا تھا. ڈزنٹ میٹر. بیوٹیفل تھاٹ. اینڈ آئی تھنک یہاں پر اگین جو 3 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, کیا کون گراؤنڈ ہے, ایک آپ کی کیریکٹر کا وہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کیریکٹر بدل رہے ہیں تھرو ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ورلڈ کے اندر انٹیگریشن لے کر آ رہے ہیں. اینڈ دین دیر از اے تھرڈ کمپوننٹ دیٹ وی ہیونٹ ٹاکڈ اباؤٹ بٹ آئی ایم جسٹ گونا ٹچ آن اٹ, اشارہ فاؤنڈیشن, ویئر آپ ڈیجیٹل کو استعمال کر رہے ہیں ٹو پرووائڈ آلٹرنیٹ کانٹینٹ. اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئکلی اگر مجھے بتا دیں. جی بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ میرے جو اسٹارٹ اپ تھا وہ تھائی میڈیا سے متعلق, فیشن شو, ماڈلنگ, وہ ساری چیزیں. تو obviously I had that in me کہ تو جب آپ صحیح راستے پہ آئیں تو یو وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ پارٹ آف اٹ. اور پھر میرا جو بگر ویژن تھا وچ از کہ ایجوکیشن, سوشل سیکٹر, میڈیا, تینوں کمبائن کر کے بگ ٹائم امت کے لیے دعوتی کام کیا جائے. تو میڈیا واز لاسٹ جو میں نے اسٹارٹ کیا. obviously فنڈنگ بہت چاہیے تھی, ایک ڈونر ملا, اس نے اسٹارٹ آف کرایا, تو الحمدللہ ہم نے اس کو اسٹارٹ آف کیا. اور دیکھا یہ کہ ریسرچ کی, بہت لوگوں سے ملے کہ کیا کرنا چاہیے, سیٹلائٹ پہ جائیں, ڈیجیٹل رہیں, کیا رہیں. تو یہی آیا, سب نے کہا کہ اٹس ڈیجیٹل. تو نیٹ فلکس کو ہم نے ایک طرح کا بنایا کہ بھائی دس از ورکنگ, ٹھیک ہے, سو لیٹس ہیو آر اون نیٹ فلکس کائنڈ آف تھنگ, جہاں پہ کھلا پیرنٹس کو نہیں, ایڈلٹس بھی خود سے دیکھ سکیں ساری چیزوں کا مسئلہ نہ ہو, انٹرسٹنگ ہو, ٹھیک ہے, ان میں ریلیجن ویلیوز کے نام پہ تو موجود ہو بہت زیادہ, رائٹ. تو انٹرسٹنگ ہو, فنی ہو, ایسی ہو کہ لوگ دیکھنا چاہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ ہو, اور کچھ نہ کچھ ویلیو ساتھ میں جا رہے ہیں. سو اس کا ویژن یہ بنا تھا آلٹرنیٹ ٹو مین اسٹریم میڈیا. تو ہم نے انٹرنیشنل کمپنی ہائر کی, اس کی برانڈنگ کرائی, اس کے ویژن سیٹ کیے, اس کے اسٹریٹجیز سیٹ کی, سب کچھ کیا. اور 19 اپریل کو اس کو ہم نے لانچ کیا تھا, ایپ بھی اور چینل بھی. اور الحمدللہ اس وقت 126 ممالک میں ہم دیکھے جا رہے ہیں. اچھا. اور ہماری 400+ ویڈیوز اپ ہو چکی ہیں, جس میں موویز ہیں, ڈراماز ہیں, کارٹونز ہیں, کامیڈیز ہیں, شوز ہیں. So I mean I saw a bunch of animated content. Beyond that, kya films? Animated content is not even 5% of the whole channel. Really? Yes. It's all real shoot movies, real time movies and dramas. Wow. Interesting. I'm gonna check that out. اور ہم معاشرے کا ایشو اٹھاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی جو ہماری مووی سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے, جو ٹاپ 1 پہ رہی ہے رینکنگ میں, فیصلے کے نام سے, فیصلہ, اس میں ایشو یہ اٹھایا تھا, ایک لڑکی ہے, اس کی ایج ہو گئی ہے 20-22 سال ایج ہو گئی ہے, اس کو اسکالرشپ ملی, اس نے باہر پڑھنے جانا ہے, پڑھنے کا شوق ہے, رشتے آ رہے ہیں ساتھ میں, نو واٹ ڈو. یہ چیلنج ہے نا, آپ کیا کریں. واٹس دی آؤٹ کم, آئی لو ٹو نو کہ آؤٹ کم کیا تھا. تو اب یا تو لڑکی پڑھنا چھوڑ دیتی ہے, یا وہ شادی نہیں کرتی. شادی نہ کرے وہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ دیٹس دا رائٹ ایج ٹو ڈو, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, اب اگر وہ شادی کر لیتی ہے, پڑھائی چھوڑ دیتی ہے, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کے درمیان, امن کے درمیان لائف جو چل رہی تھی اس کو کبھی روکا ہی نہیں. وار سب کچھ ہو رہا ہے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو ایسا ہوا کیوں ہے شادی کے, اس کے بعد زندگی کچھ اور ہو جائے گی. تو ہم نے اس میں یہی دکھایا کہ اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ نو, آئی ول گیٹ میرڈ, اچھا لڑکا ہوا تو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول اسٹڈی. اور یہی ہونا چاہیے. آج کی ماں اگر نہیں پڑھے گی تو کل تو وہ بچے کو بالکل ہی جوابات نہیں دے پائے گی. اور پھر بچہ جب آپ کے کنٹرول سے آؤٹ ہو رہا ہے اور وہ جو ہے نا معاشرے میں ایک عجیب چیز بن رہا ہے, تو آپ آج دیکھ لیجیے. میں سمجھتا ہوں اتنے سارے پروجیکٹس کرنے کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈن از پیرنٹل ٹریننگس. اب پیرنٹس آبسلیٹ ہو گئے, اس لیے کہ میڈیا نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اب سوالات ایسے جن کا جواب پیرنٹس نہیں دے سکتے. میں ہمیشہ پیرنٹس کو بٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود نہ اٹھا سکتے ہوں؟
ہاں وہ ایتھیسٹ کا فنڈامنٹل جو بیسک کوسچن ہوتا ہے نا, کیا رپلائی ہے؟ It's a paradox, right? So نہیں پتا نا ہمیں. Now that's the problem کہ فیس بک میڈیا ان سب فیلڈ سے بھرا پڑا ہے. What do you do? آپ ان سے لے نہیں سکتے. You need to have a reply. ہم نے اس کے لیے پورا فلاسفی کا سبجیکٹ ڈیولپ کرایا بندے سے جس نے ہارورڈ سے فلاسفی پڑھی ہوئی ہے اور دیندار ہے, اس سے پورا سبجیکٹ ڈیولپ کرایا, 2 سال لگے, اور وہ اب ہم پڑھاتے ہیں گریڈ 9, 10 and 11 میں کہ بھائی ریشنلی ان سب کا جواب ہونا چاہیے, جتنے ازمز ہیں ساری چیزیں. ایٹ دا سیم ٹائم تمہارا پہ اسلامکلی اس کا بیک اپ ہونا چاہیے کہ دس از واٹ اسلام سیز, اور ریشنل گراؤنڈس پہ بیٹ کرو نا, تب مزہ آئے گا. تب مزہ ایگزیکٹلی. وہ یہ تو نہیں نا کہ اگلے نے بولا تو ڈنڈا اٹھا رہا. I mean that's where you've lost, to be very honest. I feel like that's where you've lost. Exactly. کسی بھی آرگیومنٹ میں فجر میں ہم نے اسی لیے کریکولم پورا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے بنایا ہے اور اپنے آج کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بنایا, تو اس لیے ہم فیوچر لیڈرز اب دے رہے ہیں معاشرے کو. یہ جو بچے آئیں گے نا, ان سے بھڑ کے دیکھو, یہ تمہیں بتائیں گے کہ کیونکہ یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, تم سے زیادہ گھومے ہوئے ہیں, دے ویل ٹریولڈ, ویل ڈن. اب مقابلے پہ آؤ تو مزہ آئے گا. تو رول ماڈلس دے رہے ہیں اب معاشرے کے اندر اس طرح سے. عاصم بھائی, thank you so much for coming in. This was very very insightful. مجھے یہ بتائیں کہ are you planning on expanding this to up north as well? I mean Islam Abad, Lahore, there are so many other areas جہاں پر I'm sure there's going to be a lot of uptake in what you're doing. ابھی جیسے میں نے کہا کہ میں ابھی جو اسلام آباد آیا ہوا تو اس میں 2 اسکولز ہیں, آل دو چیریٹیبل اسکولز ہیں, لیکن جو چیریٹیبل اسکولز ہوتے ہیں ان کے بچے امیزنگ ہوتے ہیں. سمپلی ان کا جو لرننگ کرو ہوتا ہے وہ امیزنگ ہوتا ہے, رائٹ. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر غلطی سے ان کو ڈانٹ دیا تو ان کے پیرنٹس آپ پہ آگے چڑھ دوڑیں گے نہیں, وہ کہیں گے بیٹا تمہاری غلطی تھی, رائٹ. تو وہ بچے بہت جلدی گرو کرتے ہیں. تو 2 اسکولس ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں, ایک اسلام آباد میں, ایک پنڈی میں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہم انہیں ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو یس ہم یہ بھی کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ چیریٹیبل آرگنائزیشنس بھی لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ massively inshallah growing. This is amazing what you're doing. Personally جو آپ کر رہے ہیں وہ تو all of that aside, مجھے جو personally آپ کی بات اچھی لگی وہ یہ لگی کہ just the way that you're approaching all of this, the way that you're critically constantly working کہ یار ایک پرابلم سالو ہوئی نہیں تو آپ اگلی پرابلم پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از جسٹ گوز ٹو شو کہ 10-12-15 سال بعد گاڈ الون نوز کہ یہ کتنا بڑا انشاءاللہ ایک امپائر ہوگا. مور امپورٹنٹلی ریلیجن کا جس طرح سے آپ کا وہ رہا ہے ایکسپیرینس, آئی ہیو یٹ ٹو فائنڈ پیپل جو کتنے بیوٹیفلی ریلیجس فلاسفی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہوں, اور جو کہ دوسروں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کے بجائے وہ ایکشن کے ساتھ دکھا رہے ہوں. And I hope that inspires a lot of other people as well to do the same level of good that you do. Thank you so much for sharing all of this. Jazakallah khair, aapne invite kiya, and thank you for your time. Absolutely, and for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو پسند آیا ہو ان کی باتیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو الوسیلہ ٹرسٹ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے, I'm gonna share the links down in the description below. You can donate directly. I think if I understand this correctly, آپ کی ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوگی for the bank account details and all of those things. ساتھ ساتھ پاور باکس کا کانسیپٹ ہے if you want a more sustainable form of, and a very interesting thing as well کہ آپ گھر کے اندر جو ہے نا you have an activity as well. وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹریش آپ کا ہے, recycle that, do something good for the environment. You can sign up there as well. This is obviously for Karachi only at this point in time. اگر if you have any furniture جو کہ تباہ ہو رہا ہے یا پرانا ہے, یا you still think it can be refurbished and you want to give it away, again in Karachi you can get in touch with these guys and they will provide it to someone who deserves it. Anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.